बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुमा मुबारक। और आज का जो जुमा है ये एक तरह से आखिरी जुमा है, क्योंकि आगे आने वाले अयाम अज़ा भी हैं और ये दुआ भी है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो आने वाला मुहर्रम है, अल्लाह पाक खैर खैरियत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कमेमोरेट किया जाएगा शहादत इमाम हुसैन को और 72 शहदा को, उनकी यादों को कमेमोरेट किया जाएगा, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अमन ही अमन हो और कोई भी अल्लाह ना करे ऐसा अंजुल खौफनाक हादसा पेश ना आए। हमें आपको याद है बड़े बुजुर्ग हमेशा बचपन में कहा करते थे कि कभी कोई बहुत अच्छी चीज़ हुआ करे तो उसको फ़ौरन लोगों के सामने उसकी तशहीर नहीं की जानी चाहिए। अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा लाइक हो, अगर आपके घर माशा से रिस्क की रेल पेल भी हो, कुछ बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, कहीं पे रिश्ता अगर पक्का हो जाता है, कहीं आपने यहाँ घर ख़रीदने वाले होते हैं, आपने उसको सोचना भी शुरू करते हैं, कहीं किसी घर में खुशखबरी हो, तो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि इसको फौरी तौर पर ना आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर खुशखबरी में तो ये कहा जाता था कि कुछ मखसूस आयाम तक आप ज़रा इसको अगर छुपाएं तो ज़रा बेहतर है, फिर बाद में आप लोगों से शेयर करें। मतलब एक टाइम दिया जाता था कि इतना उसका तस्करा जिक्र ना किया जाए। आजकल क्योंकि है सोशल मीडिया का दौर, सोशल मीडिया के दौर में तो हम जब तक अपनी खुशी को सोशल मीडिया पे डाल नहीं देते ना, अच्छा खाना खा रहे हों उसको भी हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, हम अच्छे कपड़े महंगे कपड़े पहन रहे हों, हम घूम रहे हों, हम अपनी वेकेशंस एंजॉय कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हो ना, हम ये सोशल मीडिया पे ज़रूर डालते हैं। फिर अगर कोई मुश्किल आए तो हम कहते हैं ओहो ये तो मैं नज़र लग गई है। और नज़र तो देखें बरहक है, बार बार नज़र के वाले से तस्करा भी किया गया है। सिर्फ नज़र ही नहीं है बल्कि अब बहुत सारे लोग ये भी बात करने लग गए हैं कि जी हमारी पर बंदिश हो गई है। तो आज हम ना इसी हवाले से बात करेंगे। आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे साथ रिलीजियस कॉल हमारी आयशा बिलाल बहन ये तो यहाँ पर मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता उलमा कराम भी हमें जैसे इससे ज्वाइन करते जाएंगे तो हम अपनी मजलिस में उनको दावत शिरकत भी देते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा सबसे पहले तो मुझे बताएं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि जो बंदिश और हम नज़र के वाले से बात करते हैं और नज़र बरहक है। कुछ जगहों पे कहते हैं नज़र लग गई है, कुछ लोग समझते हैं कि जी बंदिश भी हो गई है। तो मुझे नज़र की हकीकत सबसे पहले बताएं, क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें तो अच्छी नज़र भी लग जाती है, तो इसका मतलब है खैर खाओं की नज़र भी लग सकती है। अच्छा, इसमें मैं पहले ये क्लियर करना चाहूँगी, जैसे एक चीज़ होती है हम बच्चे को प्यार से देखते हैं ना तो वो बच्चा आपके नज़दीक होता है, घूर के आप देखेंगे ना तो वो आपसे दूर हटेगा, ठीक है। यानी कि सिर्फ आपके देखने का असर बच्चे पर होता है, अंदाज का भी ये सिर्फ आंखों के ज़रिए से आप कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है इंसान के दिल में एक हसद का जाहिर होना, ठीक है, और उसके ज़रिए से जो है ना वो नज़र लगाता है, ये हक है, ठीक है। अच्छा, प्यार में भी लग जाती है नज़र, बहुत ही प्यार से आप किसी को देखेंगे ना तब भी नज़र लग जाएगी, और ये हदीस मुबारका में भी मौजूद है। ये माँ बनने के बाद आइडिया हुआ कि बच्चे लग जाती है जी भर के बच्चों को देख ले माएँ तभी कितने नज़र लग जाती है, ऐसा होता है। पढ़ाई में अच्छा है, कभी उसने आपको प्यार कर लिया तब वो आपको अच्छा लगने लगता है, तो इससे कबल इसके कि उसको नज़र लगे उससे पहले ही कोशिश करें कि आप ऐसी उसके इर्द गिर्द वॉल बना दें ताकि वो उससे महफूज रह सके, ठीक है। अच्छा, इसमें हदीस भी बहुत सारी मौजूद हैं, चाहे अच्छी नज़र हो चाहे बुरी नज़र हो, हर तरह से आप बच्चे को नज़र से बचा सकते हैं। अच्छा, इसका आसान तरीन तरीका ये है कि आप जो अपना हाथ है ना इसको आप बच्चे की सीने पे रखें, ठीक है, और एक हदीस मुबारका में दुआ है, उस दुआ को आपने पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि हर्रहा व बरदाहा व वसदाहा। ये आपने इसके दिल पर हाथ रख के पढ़ेंगे ना बच्चे की नज़र फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। और ये प्रैक्टिकल करेंगी ना आप, जब अपनी आदत में शामिल रखेंगी, जैसे थोड़ा सा प्यार आया हाथ रखा और पढ़ लिया। अच्छा, हमने तो यहाँ पे देखा कि लोग जब बच्चों की जो नज़र उतारनी होती तो फिर घर में मिर्चें रखी होती, पता नहीं क्या कुछ करते, लेकिन इतना मुजरब सा ये नुस्खा ये शेयर करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कैरी कर रही हैं, बड़ी तमीज से बड़ी तहजीब से आप बयान करती हैं। मैं एक्चुअली मेरा आयशा से हमने बहुत सीखा है और रमजानों में भी मैंने बहुत सीखा है, लेकिन मेरा एक सवाल जरा डिफरेंट ये है मदिया कि यकीनन जादू है, हसद है, सब कुछ है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि एक दूसरे पे इल्जाम तराशी के लिए भी काम हो रहे होते हैं। हम जिस पीर या फकीर या जिसके पास जाते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस बहम में डाल देता है कि फला ने तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारी बहू नहीं है, तुम पे जादू ये कराया है या इस किस्म की कोई सी बंदिश करवा दी है।
اب اصل میں ہمارے جاننے والے کا ایسا ہوا کہ ایک محترمہ جاتی تھی ایک پیر صاحب کے پاس, وہ دونوں ایک ہی پیر کے پاس جاتی تھی, اتفاق دیکھیں, اور وہ ایک دوسرے پہ یہی الزام لگواتی تھی, اور ان کے گھر میں اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوئے. جو مختصر کر کے مدیہ میں پوچھوں گا کہ یہ جو چیز ہے نا کہ اب آپ اس وہم میں پڑ جائیں کہ کسی نے آپ پر کچھ کرایا ہے, کسی نے آپ سے کچھ کروا دیا, آپ کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں, تو اس حقیقت کو ہم کیسے جانیں گے؟ یہ بندش ہے یا ہمارا وہم ہے؟ یہ آپ نے بات بہت اچھی کی, بہت شکریہ جی یحییٰ صاحب. اور ہمارے یہاں نا اب ایمان کی تھوڑی کمی بھی ایسی ہوگی کہ ہم اب یہ سمجھتے نہیں کہ بھئی اللہ پاک کی طرف سے بھی آزمائش ہے, ہم ہر آزمائش کو بھی نظر, جادو, بندش کی صورت میں لے لیتے ہیں. اچھا, اس میں تو یہ تو ایک صورت انہوں نے بتائی ہے. میں آپ کو ایک اور ایسا کیس بتاتی ہوں جو میری فیملی کے ساتھ ہوا. اس بچی پر نا مجھے یہ لگتا ہے بعض اوقات جو آپ کی ٹین ایج جو ہوتے ہیں نا بچے, وہ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, وہ کہنے لگی مجھ پہ وہ آ رہے ہیں, بابا آ رہے ہیں, ایسا ہو رہا ہے, ویسا ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہ جو ہماری چچی ہیں نا, انہوں نے جادو کروایا. اچھا, اس کی وجہ سے وہ چونکہ ایسی حرکتیں کرتی تھی, کیا ہوا کہ وہ چچی کا آنا ان کے گھر پر بند ہو گیا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں, کوئی بھی کتنا ہی بڑا عامل کیوں نہ ہو, آپ کو کبھی بھی نام نہیں بتا سکتا, 100% کوئی بھی نہیں نام بتا سکتا. تو جو عامل آپ کو یہ بتاتے ہیں نا کہ بھائی آپ پر فلاں نے کروا دیا ہے, فلاں نے کروا دیا ہے, آپ 100% یقین کر لیں کہ وہ بندہ درست نہیں ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ کسی کے لیے نہ بدگمان ہو سکتے ہیں, نہ کر سکتے ہیں نا. بدگمانی کرنے مطلب آپ بدگمانی کرنے کے لیے روکے گئے ہیں, تو آپ کروانے والے اگر بنے تو سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا نا. تو یہ جائز کسی بھی صورت میں نہیں ہے. کوشش کریں. اب اگر یہ تو بہتان کے زمرے میں نہیں, بالکل ایسا ہی ہے, اور اگلے پہ بہتان لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا ہے. اور ہمارے ہاں خواتین ہم نے اکثر دیکھی ہیں کہ جی کہتے جی شادی کیوں نہیں ہو رہی, رشتے میں بندش کیوں ہو گئی ہے جی, کیونکہ جی اس کی مامی نے, اس کی پھوپھی نے, میری بہن نے میری بچی پہ جو ہے وہ بندش کرائی کیونکہ میری بچی جو ہے. اور یہ لوگ بڑا کہتے ہیں کہ جی میری بچی جو ہے وہ ان کی بچی سے زیادہ پیاری تھی. یا پھر لوگ کہتے ہیں جی اگر بچہ نالائق بھی, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں بھی بچے کا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے, اس پہ بچے نے نظر لگ گئی, اس کو بندش ہے, اس پہ میرے بچے پہ کسی نے جادو کر دیا. دیکھیں بندش ہوتی ہے, اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہے, یعنی یہ بھی حقیقت ہے. ہاں یہ حقیقت ہے, اور یقینی طور پر کوئی آپ کا دوست تو ہوگا نہیں جو آپ پر بندش کرائے گا. ٹھیک ہے, یقینی طور پر کوئی نہ کوئی آپ کا قریبی ہوگا جو آپ سے نفرت رکھتا ہوگا, جو آپ سے حسد کرتا ہوگا. عموماً اس میں رشتہ دار ہوتے ہیں زیادہ تر, یا وہ امپلائیز ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے حسد کر رہا ہوتا ہے. تو حسد کی بنا پر یہ تمام کام ہوتے ہیں, اور وہ کوئی قریبی ہی بندہ کر رہا ہر چیز جو ہے نا یہ جادو اور حسد کی بنا پہ شروع ہوتا ہے. اور مجھے بھی ویسے لگ رہا تھا کہ میرے شو کو نا, جو میرے اسپیسیفکلی فرائیڈے والے شو کو جس میں علماء کرام ہمارے آتے ہیں نا, اس کو نظر لگی کیونکہ میرے آج علماء کرام جو ہے نا ہمارے جو ہمارے بھائی ہیں وہ آج لیٹ ہو گئے ہیں. مفتی نور رحمانی صاحب وہ میں جوائن کر چکے, میں آ جائے جی آ جائے. ہمارے ساتھ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ علامہ سید ضامن رضا جعفری صاحب ہیں. السلام علیکم جی, کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج مجھے صحیح نظر لگی ہے جی کہ آپ لوگ لیٹ ہو گئے جی. آ جائے جی, میں ذرا صوفہ بھی رکھوا دیجیے کلیانی صاحب کے لیے. میں چلے جی. اچھا, آپ کو جیسے ہم ذکر بھی کر رہے تھے کیونکہ آج ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں نظر بد کے حوالے سے. تو نور بھائی, ہم جیسے آج میرے شو پہ مجھے لگا کہ ہلکی سی نظر شاید ہماری ہی لگ گئی, پیار کی نظر لگی کہ آپ لوگ لیٹ بھی ہو گئے. تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے, اور کیا ہم خود کو نظر سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی نا بڑی پیاری دعا عائشہ نے بتائی تھی. عائشہ صاحب اس کو ریپیٹ کریں گی. بسم اللہ حرہا و بردہا و وصبہا, جو دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں, حدیث میں بھی موجود ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ یہاں پہ خواتین وہ بڑے بڑے مرچوں کے تھیلے خرید کے آتے ہیں گھروں میں, اور بتاتے ہیں لوگ جی ہم خوشی سے کہ ہمارے گھر بوریوں پہ بوریاں آتی ہیں, تو یہ لال مرچ سے نظر اتار دی جاتی ہے, اور نظر اتر بھی جاتی ہے. مطلب نظر کیا ایسی چیز ہے کہ ان مرچوں سے اتر جائے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, ومن شر حاسد اذا حسد, وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العین حق, وقال النظر حق, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ فلق کے اندر جو آخری آیت ہے جو ہم سب پڑھتے رہتے ہیں, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ومن شر حاسد اذا حسد, کہ یہاں پناہ طلب کرو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگو کہ میں میرے مولا مجھے اپنی پناہ میں رکھ ان لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں. اچھا حسد کی نظر ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگنا حق ہے، اس کا مطلب یہ ایک حقیقت ہے. جس طرح اچھوں کی نظر لگے، ماں باپ کی نظر لگے تو بندہ فرش سے عرش تک چلا جاتا ہے. اسی طرح کسی برے کی نظر لگے تو پھر وہ عرش سے فرش پہ بھی آ جاتا ہے. اچھا اس نظر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو آپ میڈیکل سائنس سے دیکھیں، اس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایول آئیز جسے ہم کہتے ہیں، شیطانی نظر. شیطانی نظر کسی کی باڈی میں جب وہ جاتی ہے، انکلوڈ ہوتی ہے، تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو وہ ڈکریز کرنا شروع کر دیتی ہے. کبھی کبھی وہ جیسے آپ بہت اچھا بولتے ہیں تو آپ کے بولنے پہ نظر ہو جاتی ہے، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں آپ کے لکھنے پہ نظر ہو جاتی ہے، آپ کا ماشاءاللہ گھر بار بہت اچھا ہے، سارے بہن بھائی آپس میں محبت. آج جی قطع کرامی کی بات ہے. آج جی بالکل آج جی کیمرے کے سامنے سے گزر، گھر والی بات ہے. کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ زیادہ نظر لگی تھی، تازہ لیٹ آیا ہوں. ابھی بریک میں آپ کی نظر اتار دوں گا، کم سے کم 150 انڈے منگوا لال لیں. مرچ لائے. اچھا آپ جی، تو نظر سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو طاقت ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن نور بھائی نظر میں وہ نیگیٹو آپ کی انرجی بھی تو نکل رہی نا، آپ کا پورا، آپ اتنی نیگیٹیوٹی اگلے بندے کو انرجیز بھیج رہے ہیں کہ اس کی پازیٹیو انرجیز جو ہے نا وہ اس کو خراب کر دیتی ہیں. آپ دیکھیں ہوتا یہ کہ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاری ہوتی ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ نیگیٹو ہو جاتے ہیں، ان کو نیگیٹیوٹی بہت آ رہی ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یوسوس فی صدور الناس، ان کے سینوں کے اندر وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں ایک بحث طبیب، ایک حکیم، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جب ہم نے پڑھی تھی طب میڈیکل تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جب غصے کی حالت میں کھانا مت کھاؤ. غصے کی حالت میں کھانا کھانے کی وجہ سے تمہارا میٹابولزم خراب ہو جائے گا. یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے نظر کی وجہ سے آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے. جب آپ کے دماغ پر اثر پڑتا ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، کام چلتے تھے خراب ہوتے ہیں، انسان ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہائپر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ غلط فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے، تکرار شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ اچھا دکاندار ہے، بہت اس کی بہت بھری ہوئی دکان ہے، وہ اتنا ہائپر ہونا شروع ہوتا ہے کہ جو کسٹمر آ رہے ہوتے ہیں ان سے لڑ رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے جو مال ہے فروخت ہونے میں خرابی ہو رہی ہوتی ہے. اب یہاں مرچوں سے نہیں اتارنی ہے، نہ آپ کو انڈے اتارنے، نہ آپ کو کالے بکرے اتار کے پھینکنے، بلکہ اللہ کی نبی ہاں بلکہ میں کہوں گی جو اسپیسیفکلی کالج پہ بات ہوتی ہے. لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں، زاہدہ ہمارے ساتھ ہے پاک پتن سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی زاہدہ جی. ہاں جی بیٹا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ پاک پتن سے ہوں میں. جی جی پاک پتن سے. جی جی بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا کہ پوچھیے. اس کا کاروبار نہیں چل رہا، وہ بندش ہے کہ جادو ہے، کیا ہے؟ اچھا آپ اپنے بیٹے کا نام بتائیں گی؟ بیٹے کا نام فاروق ہے. پورا نام پوچھوں میں بیٹے کا؟ پوچھ لیں کیا تھا. ہاں جی. لیکن استخارہ ایک دم یہاں نہیں ہوگا کہ ہاں استخارہ ٹھیک ہے. ہاں ابھی ہم ٹھیک سے ہے پوچھیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. استخارے کے ٹائم وہ ہوتا ہے. سائن پوچھ لیں کیا محسوس کرتے ہیں کاروبار میں. کاروبار میں وہ یہ بتائیے کیا محسوس کرتے ہیں؟ فاروق نام ہے. جی جی فاروق کیا محسوس کرتے ہیں کہ اگر جب چیزیں ان کی نہیں چل رہی ہوتی تو ایسی کیا چیزیں وہ محسوس کرتے ہیں؟ ان کو گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے، دکان پہ جاتے ہیں. پوچھیں. کاروبار نہیں چلتا، کوئی کام نہیں چلتا اس کا. کس چیز کا کاروبار؟ کاروبار بالکل بند ہو گیا. جس کام کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں وہ نہیں چلتا. میں فاروق کی بات کرواتی ہوں آپ سے. اچھا اچھا چلے فاروق سے بات. نماز کے پابند ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کے بیٹے نماز کے پابند ہیں؟ ہاں نماز کے پابند ہے. نماز کے بھی پابند ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی آپ کو کال کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو جواب دوں کچھ بولنا. جی جی. ہاں تو دیکھیں، ہاں ایک تو دیکھیں، ہاں وہ آپ نے دیکھا نا، اس لیے میں بتا دوں کہ جو میں نے پوچھا کہ سائن بتا دیں گے، اس کی سائن کیا؟ سائن نہیں ہوتی ہے، ڈیل ہوتے ہوتے کینسل ہو رہی ہیں، سودے کے اندر نقصانات ہو رہے ہیں، کسٹمر جو آتے تھے وہ کہیں ڈائیورٹ ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے. نماز کے جیسے انہوں نے پوچھا عائشہ صاحبہ نے، عائشہ بن عالمہ نے، تو اس کا دیکھیں میں یہ کہوں کہ نماز اپنی جگہ ایک اپنا فرض ہے، وہ تو کرنی ہے، اس کا جادو ٹونے سے تعلق نہیں ہے. ہم یہ سمجھیں کہ نماز پڑھتے ہیں ہم پہ جادو نہیں ہوگا. جس طرح ایکسیڈنٹ ہونا، بیمار ہونا، ہارٹ پیشنٹ ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، ایون یہ کہ نماز کے دوران بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے لوگوں کا. کوئی بھی چیز اس طرح جسمانی روحانی بھی کسی کو کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو نماز بالکل اپنی جگہ ہماری ایک اللہ پاک نے شیلٹر رکھا ہے کہ بہت ساری برائیوں سے بچاتی ہے. وہ بالکل بہترین، ہر چیز میں نماز کو سب سے پہلے فوقیت ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح وہ تو ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہم پہ جادو نہیں ہو سکے گا، تو وہ کسی بھی شیطانی پاور کی وجہ سے ہم پر کوئی بھی اٹیک ہو سکتا ہے. تو رہی بات ان کے کاروبار نہیں چلتا بیٹے کا، تو اس کے اندر ایک معمول سا ہلکا سا وظیفہ بتا دوں کہ ایک سورہ جمعہ وہ بڑی بابرکت ہے، خاص طور پر جمعے کے دن 7 مرتبہ پڑھ لیں، جمعے کے بعد پڑھ لیں، جمعے سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ اس کے اندر آتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو
تو وابتغوا من فضل اللہ جو یہ سارے فضل کے معنی زیادہ آتے ہیں، بزنس، کام، کاروبار، مال، دولت جو حاصل کرنا. تو جمعے کے دن اور اس کے علاوہ بھی اس کا ورد رکھیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر بندش وغیرہ بھی ہوگی، جادو وغیرہ ہوگا تو ختم ہوگا اللہ کے فضل سے. ایک بات عرض کروں سے، ابھی محرم کا مہینہ شروع ہونا ہے. محرم حرام کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں. 8، 9، 10 جو اولیاء کاملین گزرے ہیں وہ اکثر جو وظائف کرتے تھے نا وہ 8، 9، 10 کو ان کا ہوتا تھا، اور 8 اور 9، 10 کو وہ روزہ بھی رکھتے تھے. آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، سورہ قریش کا اس کی خاص تعداد ہے، یا سورہ مزمل. سورہ مزمل وہ 360 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، 120 120 120 نہیں کہ 8 محرم، 9 محرم یا 10 محرم. یہ بہت بڑا وظیفہ، یہ اکثر لوگ عام لوگ نہیں کر سکتے. سب سے چھوٹا یہ ہوگا وہ 41 مرتبہ یا 115 مرتبہ یا 500 مرتبہ 8، 9، 10 محرم کو اگر یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی بندش کے معاملات ہوں گے وہ کٹ جائیں گے. صحیح. اچھا علامہ صاحب آپ یہ بتائیے، ہم ہر چیز کو بندش کے اور نظر کے جو زمرے میں لے کے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی کہ ہم اس پہلو سے چیزوں کو کیوں نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے جو بھائی ہیں ابھی وہ کسی بھی کاروبار میں ہاتھ ڈالے چیزیں نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو ان کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی بات تو یہ رہی کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نظر بد، اور جیسے ابھی کریان صاحب نے اشارہ کیا ہے جادو کی طرف. جادو کا اثر جو ہے نا وہ پھر بھی دیر سے ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا. کوئی بھی عمل کرنے والا جادو ٹونا کرے گا کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے، چند گھنٹے ہی چاہیے اس کو. لیکن نظر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں وقت نہیں لگتا، فوراً ہی اس کا اثر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ آیا جادو ٹونا بڑی چیز ہے یا نظر، تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو نظر جو ہے، نظر بد ہو، نظر جو ہے یہ زیادہ خوفناک ہے، زیادہ طاقتور چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ سب چیزیں ہوتی کیوں ہیں؟ بنیادی طور پہ دیکھنا چاہیے کہ خود یعنی بینگ اے ہیومن، ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک خدا کا بندہ ہونے کے ناطے، مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آیا ہمارے معمولات زندگی ہیں کیا، ہے نا، کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انسان ہونے کے ناطے، پہلے نمبر پہ انسان ہونے کے ناطے، دوسرے نمبر پر مسلمان ہونے کے ناطے، آیا یہ ان دونوں تقاضوں کے تحت ہم نے اپنے آپ کو اعتدال میں رکھا ہوا ہے، نہیں رکھا ہوا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اگر یہی معاملات ہمارے انسان ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے معاملات گڑبڑ ہیں ہمارے، کوتاہیاں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم باہر والے کو دوش بعد میں دیں گے. پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مرض تو ہمارا اپنے اندر موجود ہے نا پہلے. ٹھیک. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جہاں ذرا سا کوئی معاملہ ہوا، کہیں رکاوٹ ہوئی، کہیں تاخیر ہوئی، کوئی مسئلے مسائل ہوئے، پہلا ذہن کہاں جاتا ہے؟ کسی نے کچھ کرایا نہیں، میرے فلاں عزیز نے یہ تو نہیں کرا دیا، اس نے یہ بندش تو نہیں کرا دی، یہ نہیں کرا. اچھا اس کے بعد کرتے کیا ہے ہم کہ فوراً بجائے اس کے کہ پہلے دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص اگر نماز کا پابند ہے نا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ نوجوان جناب 5 وقت کا نمازی ہے، پابند ہے، اس میں کمال کی بات ہے. بینگ مسلمان اس کو نماز کا پابند ہونا ہی چاہیے. نماز وہ نہیں پڑھ رہا تو حیران ہونا چاہیے، یہ کیسے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہی ہے. نہ پڑھنے پہ حیرانگی ہونی چاہیے، پڑھنے پہ کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے. ایسا ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ انسان اچھا نماز سے دور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس پہ واقعی کوئی جادو ہے، کیونکہ اگر جادو ہو ٹونا ہو تو وہ آپ کو نماز کے قریب نہیں جانے دیتا. مثال ایسی ہے، دیکھیے جیسے ہمارے پہ ایک کاپی ہوتی ہے نا، گتا ہے خالی، گتے کے اوپر ہم پلاسٹک کوٹنگ کرواتے ہیں. کوٹنگ کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو پروٹیکشن ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تاکہ پانی گرے، کوئی چیز گرے تو وہ گتا خراب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہ جو تمام دینی معاملات ہیں یا ایک انسان ہونے کے ناطے تقاضا انسانیت ہے، مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے جو تقاضے دین میں رہے ہیں، یہ وہی کوٹنگ کا کام دیتے ہیں ہمارے لیے. ورنہ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آج، دیکھیے تم پھر بھی مسلمان معاشرہ ہے نا ہمارا. ہندوستان میں چلے جائیے آپ، یورپ میں چلے جائیے آپ، وہاں تو چاروں طرف مسلمان نہیں ملیں گے نا آپ کو. وہاں آپ کو چاروں طرف بدھ بھی ملیں گے،
ہر طرح کی نجاستیں بھی ملیں گی آپ کو, سب چیزیں ملیں گی نا. یہ تمام چیزیں کس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم کہیں پہ, میں اپنے گھر سے صبح نکل رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم جس راستے سے گزر رہا ہوں یہاں سے کون سی چیز گزری ہے, کون سی چیز نہیں گزری ہے, کس راستے سے کہیں سے ہوتا نا, پتہ نہیں کہاں سے گزر گئے تھے, عامل کہتے ہیں نا, کہیں ایسے سے گزر ہوا ہے وہاں سے کچھ چیز پیچھے لگ گئی ہے آپ کی. جی جی اکثر کہا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ کہ کہیں سے گزر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو اس کے لیے کچھ ترتیب تو کرنی ہے نا. میں موٹر سائیکل بیٹھ رہا ہوں تو ایک ہیلمٹ پہن رہا ہوں نا, کہ ضروری تو نہیں میں گروں گا میں, لیکن احتیاط پہن لیتا ہوں تاکہ کچھ ہو تو میں سیف ہو جاؤں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب ہم اپنے جسمانی معاملات کے لیے اتنی احتیاط برتتے ہیں تو روحانی معاملات کے لیے بھی احتیاط برتنی چاہیے. جسمانی حملہ تو بعد میں ہوتا ہے, روحانی حملہ بہت تیزی کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ آپ نے یہ اس روحانی حملے کے والے سے اور بات اس پر اس کا ہمیں احساس نہیں ہو پاتا. اس کا احساس کب ہوتا ہے جب وہ مسائل کو فیس کرنا شروع کرتے ہیں. مسائل آتے ہیں اور ایک کس صورت مسائل آئیں گے بات کرتی ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, ہمارے ساتھ ایک ایسی کیس اسٹڈی بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ اپنی کچھ مشکلات کا کہتے ہیں جو ان پہ گزری ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر شیئر بھی کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارے علماء کرام, ہماری عالمہ بہن یہ ان کو ضرور کوئی نہ کسی چیز ہدیہ کریں گی ان کی سماعتوں کی, کہ اس سے ان کو فائدہ ہو سکے. لیکن جو پہلے ہمیں ایک زاہدہ جی کی کال آئی تھی اور آپ نے کہا تھا, پوچھا تھا کہ ان سے پوچھیں ان کا بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اور پھر علماء کرام نے جواب بھی دیا. آپ کی اس کے پیچھے کیا اپروچ تھی ویسے عائشہ؟ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا کے ذکر سے روگرداں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ذکر اللہ ہے نا, ذکر اللہ کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ یہ ہے کہ 5 وقت آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے 2 کوشچنز زیادہ تر طبیب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا آپ نماز کے پابند ہیں؟ پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ اگر نماز کا پابند ہے تو اٹ مینس کہ وہ جو خدا کی طرف سے ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ نافرمانی کر رہے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بھی تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا آپ کے اوپر. تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ نظر بد ہے یا نہیں ہے, یا بندش ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ساری آسانیاں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے تو آپ نماز کے پابند ہو جائیں. اس سے ایک اللہ تعالیٰ آپ کے گرد ایک ایسی وال بنا دیتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں, آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے. جب آپ خدا سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, آپ نماز میں 5 وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں, تو کیسے آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے؟ یقینی طور پر ہوں گے. تو میرا جو سوال ہوتا ہے نا ہر بندے سے, وہ سورہ زخرف کی جو آیت ہے اس کے مطابق ہوتا ہے کہ جو خدا کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں. تو بس یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی چیزوں کو فیس کرتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی پابندی. اچھا, ایک اور چیز میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 5 وقت کی نماز تو خیر وہ 1 وقت کی بھی نہیں پڑھتے اور بہت دور ہوتے, لیکن پھر بھی ان پہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے. لیکن وہی بات, اللہ میاں دے کی بھی آزماتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہوتا ہے, تو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اچھا, شمیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمیم صاحبہ, میں چاہوں گی مختصراً آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں سلائی کرتی ہوں گھر میں, میرا سلائی کا کام ہے, اور اسی سے ہی میں نے اللہ کا شکر کہ اپنا گھر بہت اچھے سے چلایا. لیکن اچانک سے ہی بیچ میں ایسا ہوا کہ میرا کام بند ہوا. چلتے چلتے کام بہت اچھا تھا, سب کچھ ایک دم صحیح چل رہا تھا, تو ایک دم بندش سی ہوئی میرے کو, سارے کاموں میں رکاوٹیں آئیں, ایک دم اچانک سے پریشانی. لیکن الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں, نماز کا شکر ہے اللہ کا کہ نماز میری نہیں چھوٹتی. فجر کی نماز ہر یعنی کہ نماز میں لازمی پڑھتی ہوں, ٹائم سے پڑھتی ہوں, یہاں تک کہ میں تلاوت بھی کرتی ہوں سورہ یاسین, سورہ رحمان وغیرہ کی. لیکن اچانک ایسا ہوا کہ بالکل جب رکاوٹیں آئیں تو محسوس یوں ہوا کہ کام میں رکاوٹ کیوں آ رہی ہے. تو میں نماز پڑھ رہی تھی, ایک دن اچانک سے ایسا ہوا کہ میرے ارد گرد چھپکلی کا گھیرا بنایا اس نے, اور باقاعدہ وہ ایسے ٹانگوں کے بل کھڑی ہو جاتی تھی اور بڑبڑاتی تھی. ایک دم اندھیرا سا ہوا, لائٹ گئی, تو میں مجھے وہ ہوا کہ میں نے کہا پتہ نہیں یہ تو چھپکلی ہے, لیکن وہ انگارے کی صورت میں ہو گئی, بالکل ریڈ انگارہ.
تو میں ڈری نہیں. خیر اللہ کا شکر کہ میں پڑھتی رہی. پڑھنے کے بعد میں اپنی جانماز سے نہیں اتری, لیکن وہ بڑبڑائی انگارے کی صورت میں بڑبڑاتی ہوئی جو گئی ہے, وہ میں نے سورہ ناس, سورہ فلق پڑھی, پھر آیت الکرسی پڑھی. تو جب وہ وہاں سے نکلی اس جگہ سے, لیکن بس پھر ہوتا تھا یا کسی ایک وقت ہوا تھا؟ نہیں, یہ تقریباً 5 سال سے ہو رہا ہے میرے ساتھ, لگاتار مسلسل 5 سال ہو گئے مجھے اس پریشانی میں. لیکن یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں, شکر اللہ کا کہ نماز کی وجہ سے میری تھوڑی بچت ہے, لیکن کام نہیں ہو پا رہا. اچھا, یہ جو چھپکلی آپ جو کہہ رہی ہیں یہ اسی وقت آپ کے سامنے آتی ہے جب نماز پڑھتی ہوں نا, وہ رکاوٹ پڑتی ہے, اس کو ظاہر سی بات ہے, جو بندش ہے یا جو بھی کام ہے اللہ ہی جانتا ہے, اللہ بہتر کرنے والا ہے. 5 سال سے میں اس مشکل میں پریشانی میں ہوں, سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس نے کیا کیا ہے, لیکن میرا کام بند ہو گیا. مطلب میں جو سلائی کا کام کرتی ہوں, کاروبار جو بھی وہ ہے سب ختم ہو گیا. وہ آپ کو کاٹنے کی کوشش تو نہیں کرتی؟ وہ آتی قریب, میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں, بتا رہی ہوں, آیت الکرسی جب پڑھتی ہوں نا تو وہ اس کے 2 ٹکڑے بھی میں نے دیکھے ہیں, 2 ٹکڑے بھی ہوئے میرے سامنے. آیت الکرسی کی کرامت سے میں نے خود دیکھا کہ میں نے اللہ سے دعا کری, میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا چیز ہے میں نہیں جانتی, لیکن تو جانتا ہے. تو میں حیران ہوں, تو یہ 5 سال باقاعدہ وہ مڑ کے دیکھ رہی ہے, باقاعدہ جب وہ میں پڑھنا شروع کرتی ہوں نا تو وہ باقاعدہ مڑ کے گردن سے الٹی ہو کر دیوار سے وہ مجھے دیکھتی ہے باقاعدہ. پھر وہ خیر جب میں پڑھائی کرتی ہوں تو وہ جب تک میری بچت رہتی ہے پھر دماغ بوجھل سا ہو جاتا ہے. بس پرانی بات ہے. نہیں, ابھی بھی ہے, ابھی بھی میرے ساتھ ہوا ہے. موبائل پہ ویڈیو وغیرہ بنائی؟ ویڈیو بہت بنائی, وہ فون ہی نہیں ہے میرے پاس, فون ٹوٹ جاتا ہے, فون خراب ہو جاتا ہے, آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے میرے پاس. اور میں بہت مشکل میں, بہت پریشانی میں ہوں اسی وجہ سے کہ میرا کام بند ہے. جی, یہ میرا یہاں سے نا سر, جی سر بھاری ہوتا ہے, جی بالکل پورے جسم. نیند آتی ہے, ایک دم غنودگی سی آتی ہے, نیند آتی ہے, نیند میں لیٹ جاتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اس میں ہمیشہ نا ہمارے لوگ یہ ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے جادو کرا دیا, فلاں نے جادو کرا دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں خود جواب ہے. ہمارے یہ ہوتا ہے آپ کسی کے پاس جائیں گی نا, وہ آپ کی کبھی ذہن میں آتا ہے نند نے کرا دیا ہوگا, باورچی سامنے والی بہت جلتی ہے وہی ہوگی. کسی جعلی عامل کے پاس گئے تو وہ کہیں گے کسی کو فلاں عورت نے کروا دیا. قرآن نے اس کا جواب دیا, من الجنتی والناس, جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہیں. پھر قرآن نے کہا انہو لکم عدو مبین, وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیشہ انسان ہی کرائیں. قرآن نے بتایا کہ شیاطین تمہارے دشمن ہیں. جب آپ حلال روزی کھا رہے ہیں, حلال روزی نماز پڑھنے والا اللہ قریب, شیطان اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے. آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں, حلال رزق کما رہے ہیں, تو شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہے کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب. حدیث میں نا الکاسب حبیب اللہ, کہ محنت سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے. تو پھر شیطان ایسے معاملات کرتا ہے کہ آپ کسی طرح نفسیاتی ہو جائیں, ڈپریشن میں آ جائیں, ہائپر ہو جائیں, یا وہ آپ کو ڈراتا ہے. شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے. ویسے اب چھپکلی صرف آپ نے ہی دیکھی ہے, آپ کے گھر میں کسی اور نے بھی دیکھی ہے؟ بچوں نے بھی دیکھی ہے, میرے 2 بچے ہیں, میں اپنے گھر میں اکیلے ہوں. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نماز پڑھ کے آپ نے سوچا ہو کہ چلو ٹھیک ہے اب میں اس چھپکلی, جو بھی چھپکلی ہے میں اس کو مارنے کی کوشش کروں؟ میں مارنے کی کوشش سے بتا رہی ہوں نا, جیسے میں جاتی ہوں نا اور میں آیت الکرسی جب پڑھ رہی ہوتی ہوں وہ پہلے ہی 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس ٹکڑوں کے گر جاتی ہے باقاعدہ, دم سے بالکل, ہاں دم سے کٹتی اور باہر. وہ تو چھپکلی کے اندر ویسے بھی ہے نا کہ اگر آپ اس پہ حملہ کریں تو سب سے پہلے اپنی جو دم ہے وہ اپنے سے ڈے اٹیچ کر لیتی ہے. آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی ان سے؟ بس میں یہی سوال کر رہی تھی کہ ایک ہی چھپکلی بار بار آتی ہے یا الگ الگ طریقے کی, کبھی بلیک ہوتی ہے, کبھی کچھ, کبھی الگ, بالکل عجیب سے. یہاں پہ چیز بتا دوں سب دیکھنے والوں کو, جو چیز بتا رہی ہے ذہن سے نکل جائے گی. جو واش روم میں جانے والے دعا نا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, وہ صرف واش روم کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ ایسے جو کیس ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی فیلنگ آ کے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو, اچانک کبھی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہوتی ہے, کبھی سوئچ آن آف ہونے لگ جاتا ہے, اس طرح کی چیز ہوتی ہے رات کو سناٹے میں, یہ اکثر تنگ کرتے ہیں. تو اس کا ورد شروع کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کبھی ایک دم اسمیل آتی ہے, بڑی اچھی خوشبو آ جاتی ہے, کبھی بہت گندی اسمیل آنے لگ جاتی ہے. تو یہ ان کا وہ اتر چڑھا ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو فیل کرا رہے ہیں. تو ایسے کیس کے اندر نا زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جتنا پڑھ سکتے پڑھیں, دیکھیں ایک دم چیز ٹھنڈی ہو جائے گی. کبھی میں نے دیکھا ہے جن کے اوپر حاضری ہوتی ہے نا, ان کے سامنے اگر آپ یہ دعا پڑھیں وہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں کہ مت پڑھو, یہ مت پڑھو, چپ کرو, خاموش ہو جاؤ, کیونکہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. پاور تو ہوتی ہے ان میں بھی, ظاہر سی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جو جنات سے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی ایکم یاتینی بعشیٰ قبل ان یاتونی مسلمین, کہ کون سا ایسا پاورفل ہے میرے پاس, میرے دربار میں میرا نمائندہ, کہ جو ملکہ بلقیس کے عرش کو یہاں پہ لے ان کے آنے سے پہلے. تو مختلف آفرز آئیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نے آفر کی کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا, ایک نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, اور جب فلما ایک دم آنکھ کھولی دیکھا وہ تخت وہاں موجود تھا.
تو یہ روحانی پاورز مختلف. لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کہ ایک ویسے بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مست شدہ قوم بھی, جی تو وہ جو سامنے آتی ہے وہ کیا بتاتی ہے, وہ جیسے انگارے کی صورت میں, اور جب نماز پڑھتی ہے, یہ نماز کے ٹائم ہی آتی ہے اس کے علاوہ بھی؟ نماز کے ٹائم پہ جب نماز پڑھتی ہوں. آج صبح کا واقعہ ہے کہ جب مجھے یہاں آنا تھا تو صبح میں یہ ہوا, میں نماز پڑھ رہی تھی تو ایک عجیب سا پرندے ٹائپ کی کوئی چیز تھی, اتنی تقریباً 1 انچ کے قریب. اس نے باقاعدہ میری جانماز کو ارد گرد گھیرے میں لیا. پھر میں جو تسبیح پڑھ رہی تھی وہ ایک دم تسبیح کے قریب آئی نا, تو وہ ایک دم پیچھے سے گری ہے, اور گر کے جو ہے پورے کمرے میں اس نے گھیرا کیا. تو میں نے اللہ سے دعا کری کہ یہ کیا چیز ہے, پتہ نہیں, میں نہیں جانتی. تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دو. وہ پنکھے سے ٹچ ہو کے باہر گری ہے جا کے. علامہ صاحب, میں آپ سے مجھے بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس جگہ پہ یہ رہتی ہیں اس جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ ہو؟ نہیں, وہ ایسا ہے کہ میں نے گھر چینج کیا یہی سوچ کے کہ شاید کیا پتا گھر میں مسئلہ ہے. لیکن آپ کے ساتھ چلی آئی؟ یہ میرے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. کبھی کوئی وظیفہ بھی نہیں کہ آپ نے کوئی چلہ کھینچا؟ میں چلہ نہیں کرتی, نہ وظیفہ کرتی, صرف قرآن پاک پڑھتی ہوں, سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہوں, صبح فجر کی نماز بتا رہی ہوں, 5 وقت کی نماز ماشاءاللہ پڑھتی ہوں میں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بس کبھی ایک چیز میں بتا دوں, پھر علامہ سے بتائیں گے. دیکھیں بہن, جتنے لوگ ہیں جن پہ اس طرح کے شیاطینی عملیات کے معاملات ہوں, دیکھیں جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمایا, اے اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پہ وہ نور نازل کیا جو آپ سے پہلے کسی نبی پہ نازل نہیں ہوا. فرمایا کون سے؟ فرمایا وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے, چلائی نہیں جائے, تلاوت کی جائے, سورہ بقرہ پڑھی جائے, اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتا. اور سورہ بقرہ میں وہ اس کے وہ خاص موکلات ہیں اور خاص وہ فرشتے ہیں کہ جن کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکہ, آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. آپ چاہتی ہیں کہ آپ یا جتنے ناظرین جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں, آپ 100 گھر بھی بدلیں گی نا, وہ آپ کو ہر گھر کے اندر محسوس ہوگی. تو اس کی سب سے بہترین کاٹ یہ ہوگی, ایک تو آپ باوضو رہیں, دوسرا آپ سورہ بقرہ کی کثرت کریں, تیسرا یہ کہ آیت الکرسی کا. اب آیت الکرسی کا آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا, صرف پڑھنا. ایک تو آپ ورد کرتی رہیں 41 مرتبہ سے زیادہ, اب آپ کو صبح شام 101 مرتبہ صبح اور 101 مرتبہ شام پڑھنی ہوگی. وہ آپ کسی پانی میں دم کر دیں, وہ آپ پیتے بھی رہیں اور اپنے گھر میں چھڑکتے بھی رہیں. اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں شیاطین جو جنات ہیں ان کا دخول نہیں ہوگا, وہ انٹر نہیں ہوں گے. انٹر ہوتے ہی جل جائیں گے, وہ انشاءاللہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے. جی علامہ صاحب, دیکھیے اس میں ظاہر ہے کہ بہت سارے وظائف ہوتے ہیں اور وہ سب یاد رکھنا بھی بہت بعض مشکل ہو جاتا ہے. تو آسان سا ایک آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں, اس کو آزما کے دیکھیے. ظاہر ہمارا نہیں ہے, وہ قول رسول ہے, احادیث ہے اور خود علم قرآن ہے. ایک تو یہ کہ جو وضو کرتی ہیں آپ جس برتن میں وضو کرتی ہیں, کسی جگ میں یا کسی پانی میں لے کے وضو کر رہی ہیں, جب وضو کر لیا کریں تو اس پانی کو پھینکا مت کیا کریں. آپ اس پانی کے اوپر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ کے اس کی تلاوت کر دیں. اس کے اوپر 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے اس پر تلاوت کیجیے, اور پھر الشافی, الکافی, الوافی, یہ 3 پڑھ کر کیجیے. پھر اسی پانی کو اپنے ہاتھ پہ سے کہ اپنے چہرے پر مل لیجیے, جس سے میں جہاں بن سکتی مل لیجیے, اور اسی پانی کا چھڑکاؤ اپنے گھر میں کیجیے آپ. ٹھیک ہے, اس کو اور یہی بچوں کے ساتھ بھی کیجیے, آپ بچوں کے لیے بھی استعمال کیجیے. ٹھیک ہے نا. ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو آزما کے دیکھیے, اور میں اس میں لفظ آزمانا گھر میں غلط استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر وظیفہ قرآنی ہے اور آیت قرآنی ہے اس پہ, اور تو اس کو آپ اس کو معمول بنائیے. اس کے علاوہ یہ کہ آپ فاتحۃ الکبیرہ, الفاتحہ کبیرہ کیسے کہتے ہیں, 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیے آپ, 1 مرتبہ سورہ الحمد, 7 مرتبہ سورۃ القدر, 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 4 قل. یہ پڑھنے کے بعد دن میں جیسے کہ میڈیسن لیتے ہیں ڈاکٹر کی, صبح دوپہر شام, آپ معمول کیجئے صبح دوپہر شام کو. اچھا علامہ صاحب, یہ تو اپنے آپ کے کوئی پیارے دنیا سے چلے گئے ہوں تو ان کو بھی ہدیہ کرتے ہیں. اب یہ جو جی میں وہی بتانے والا ہوں, اس کا طریقہ کیا ہوگا. جب یہ فاتحۃ الکبیرہ آپ نے پڑھا, خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ پروردگار عالم, یہ جو میں تلاوت قرآن کی کیا ہے, اس کا ہدیہ تمام انبیاء مرسلین کو, تمام اولیاء کو, ان کی ارواح مقدسہ کو پہنچے, ثواب پہنچے اس کا. اس کے بعد میرے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچے, اور اس کی فیوز و برکات. کیونکہ جب فاتحہ پڑھتے ہیں نا, ہمارا تصور کیا آتا ہے فاتحہ خالی مردے کے لیے پڑھی جا رہی ہے, ایسا نہیں ہوتا. جو میرے مر چکے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے,
اور اس کی فیوز و برکات مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر عطا فرما. اس کو آپ یہ پانی پہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ معمول بنائیے آپ اس کو, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میرا مشاہدہ بھی ہے اور تجربہ بھی ہے اس چیز کو آزمانے کا, ٹھیک ہے نا. پھر لفظ آزمانا منہ سے نکل گیا بار بار. تو یہ اس میں اچھا یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں نا کوئی جادو نہیں ہوتے کہ ادھر پڑھا ادھر فوراً اثر ہو گیا. گریجولی آپ اپنی عادت میں شمار کیجیے ان کو, غیر محسوس طریقے سے آپ کو اپنے معاملات میں تبدیلی خود بخود محسوس ہوگی انشاءاللہ العزیز, ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ کی جو ضرورت ہے وہ شریعہ ہوائی جو شریعہ ہے آپ کی, ٹھیک ہے, نیڈ ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اور خدا سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بے شک ہمارے پاس رابطہ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور کیونکہ جب یہ وضو کا خود ہم سمجھتے نہیں وضو کے پانی کو, یعنی کہ بچے پر اگر بچے کو نظر بد لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, ہم جب آ رہے ہوتے ہیں نا وضو کر کے, وہ تو پانی برتن میں رکھا ہوا تو الگ ہے, آ رہے ہوتے جو پانی ہوتا ہے نا اگر ایسے بھی چھڑک دے نا بچوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, خود اس پانی بڑی تاثیر رہی ہے. قول رسول ہے یہ, مطلب یہ اپنے صحابی کو جو خاتون آئی تھی اپنے بچے کی شکایت دے کر کہ میرا بچہ جو ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے, بیمار رہنے لگا ہے, سست ہو گیا ہے, کاہل سا ہو گیا ہے. یہ علامتیں ہوتی ہیں. اگر کہیں بندش ہے, نظر بد ہوئی ہے, کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جہاں معاملات میں ہم دیکھیں کہ وہاں پہ بدن سستی پیدا ہو گئی ہے, غیر ضروری سستی ہو گئی ہے, کاہلی ہمارے اندر آ گئی ہے, الجھن جھنجھلاہٹ, یہ سب علامتیں ہوتی اس بات کی کہ میری جو روٹین لائف تھی اس میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے. کہیں نہ کہیں معاملہ کو گڑبڑ ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ایرر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو ڈھونڈنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں روزانہ کے معمولات میں اپنے کو چیک کرتا رہوں. رات کو سونے سے پہلے نبی پاک کا کی سنت ہے یہ کہ نبی پاک جب رات کو سویا کرتے تھے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج کا دن مکمل دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ میرا بسر کروا دیا تم نے. ہاں یہ تو وہ چیزیں جو ہم سوچتے ہیں. لیکن جو عمران بھائی یہ بتائیں, یہ جو چھپکلی کا سامنے آنا, یہ تو نہیں ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ ہیلوسینیشن ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ کیا بتا رہی ہے؟ کیا یہ کسی اور مخلوق کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ تو ایسے بہت سے لوگوں کو ڈیل بھی کرتے ہیں. جی دیکھیں, چھپکلی, سانپ اور دیگر کیڑے مکوڑے یا بلی, 3 چیزیں خاص طور پہ بلی, چھپکلی اور سانپ, ان میں کافی حد تک شبہ ہوتا ہے کہ یہ شاید دوسری مخلوق ہو. پھر اس کی ایکٹیویٹی بتا دیتی ہے کہ بھئی یہ کسی کتا, تو ہاں تو کالے کتے خاص طور پر ذکر ہے وہ بھی. لیکن گھر میں چونکہ چیزیں تینوں آ سکتی ہیں, چھپکلی بھی آ جاتی ہے, بلی بھی آ جاتی ہے. بلی اور کتے تو لوگ پالتے ہی ہیں. ہاں کتے پالتے ہیں, باہر گلی ولی میں پھر رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر گھر میں جو آتے ہیں نا بلیاں وغیرہ یا چھپکلی, تو چھپکلی اور سانپ. تو سانپ کا ہے کہ اگر وہ کالا سانپ ہے اس طرح نظر آ رہا ہو تو بہت اسٹرانگ دشمن ہے نا, دوسری مخلوق کی طرف اشارہ ہے. حدیث میں اس طرح آتا بھی ہے کہ وہ ایک صحابیہ کے ساتھ ہوا تھا کہ اس کے بستر کے اوپر کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس نے بتایا بھی تھا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, جن کا اس نے اشارہ کیا تھا. تو اسی طرح چھپکلیاں عموماً گھروں میں ہوتی ہیں, اور ڈرتے تو خیر مرد بھی, لیکن خواتین تو جہاں چھپکلی دیکھ لیں وہاں تو کلاس روم میں بیڈ روم میں دھماکہ مچ جاتا ہے کہ جی کیا بلا آ گئی نا. تو ان سے فائٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. تو وہ چیز بھی ہوتی ہے کہ بھئی وہ شاید جو ہے یہ دوسری مخلوق ہو. تو اس سے وارن کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایک بڑوں کا تجربہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے وارننگ دے دو کہ تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم, اگر تو کوئی اور مخلوق ہے تو چلی جا. 3 دفعہ بول دو اس کو, بلی یا چھپکلی یا سانپ کچھ بھی ہے, کہ بھائی تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم تو اگر کوئی اور مخلوق ہے چلی جا. تو عموماً ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اور مخلوق ہوتی ہے وہ اڑن چھو ہو جاتی ہے فوراً نا. لیکن اگر مخلوق نہیں تو وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گی, گردن اٹھائے گی, مڑے گی. ہاں, اور آج کل تو ان کا سیزن ہے, میں خود آج کل ان سے فائٹ کر رہا ہوں. حالانکہ گھر پیک ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے دے دیے ہیں, وہ کہیں بھی گھس جاتے ہیں, ان سے نکالنا, کیونکہ سارے گھر میں بچیاں تو ان سے فائٹ کر نہیں سکتی, سارا مجھے کرنا پڑتا ہے. تو وہ دیکھتا رہتا ہوں کہ بھائی کہاں نظر آ رہی ہے, ان کو پہلے سے فارغ کر دو اس سے پہلے کہ چیخ پکار گھر میں ہو. تو یہ اس کا جو میں نے اللہ میں نعوذ بک من الخبث والخبائث بتایا, لوگ جو پریشان ہوتے ہیں, کاکروچ گھر میں بہت ہیں, چونٹیاں بہت ہیں, یا اور کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں, تو اس میں یہ چیزیں کام, اللہ میں نعوذ بک من الخبث والخبائث. اور ایک دوسرا وہ جو ہے نا یہ اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کثرت سے ورد کریں. گھر میں چھیٹ آتے ہیں تو شیطانی اثرات کی وجہ سے چونٹیاں بھی بہت آ جاتی ہیں چیزوں میں, کھانے میں, آٹے میں, ہر چیز میں گھس جاتی ہیں, تو سب کھانا پینا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اعوذ باللہ کا کافی ورد کریں. اور یہ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 ہے. کسی بھی قسم کے شیطانی اثرات ہوں, جنات, کیڑے مکوڑے, پریشانی, نظر وزر, تو اس کا بھی جتنا ورد کیا جائے وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا, تو خود جسمانی, گاڑیوں کے نظر, کپڑوں پہ نظر, گھر میں نظر, کھانے پینے پہ نظر, اسی لیے اس کا ان لمیٹڈ ورد کر سکتے ہیں اس کا. جی عائشہ,
سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کیونکہ آسان ہے تو میں اس لیے آسانی کی طرف اشارہ کروں گی کہ بھائی اگر ڈیلی بیسس پر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں نا، بچے بھی آپ کے پڑھیں، آپ خود بھی اس کا ورد کرتے رہیں تاکہ اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اچھا کوشش کریں کسی بھی مجلس میں آپ جاتے ہیں نا، مجلس سے مراد یہ ہے یہاں سے اٹھے، جی یہ مجلس ہے، یہاں سے اٹھے آپ کہیں کسی کے گھر گئے، ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے گھر میں واپس آئے، جہاں جہاں مجلسیں چینج ہو رہی ہیں نا آپ کی، وہاں وہاں اس کا ورد لازمی رکھیں، ٹھیک ہے. جہاں پر اس طرح کے کیسز جیسے یہ انہوں نے بتایا، چونکہ یہ جیسے علامہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہوں گی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو ہے نا وہ کافی ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے کفایت کریں گی، چاہے جادو ہو، جنات ہو، بندش ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں، ہر چیز کے لیے کافی ہے. تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اس پرفتن دور میں یہ دجال کے فتنے تک سے بچائے گی آپ کو، ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طرح کا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا دجال، اور نہ ہی ہمیں پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ابھی ظاہر نہیں ہے، لیکن جو اس کا فتنہ ہے وہ تو ظاہر ہے، جو اس کا فتنہ ہے وہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے. وہ موبائل کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح سے نا. تو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ اپنے بچوں کو یاد کریں. اور میں علامہ صاحب سے پوچھوں گی بھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی اس کو استعارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے فون یا آس پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں یہ دجال کا ہی کام کری ہیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ایک اور کیس اسٹڈی بھی ہمارے ساتھ ہوگی، آپ لوگوں میں کال بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد ہماری ایک اور کیس اسٹڈی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات بھی کریں گے کہ ان کی کیا مشکلات ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ذرا علماء کرام سے بھی ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے ہم لوگوں کے جو مسئلے ہیں ان کا جواب دے رہے ہیں کہ قرآن کی کس آیت میں آپ کے کون سے مسئلے کا حل موجود ہے. لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم بہت عام لوگ، جیسے ہم کسی نہ کسی نظر، جادو، بندش کا شکار ہو جاتے ہیں. کہ آپ کے ساتھ عائشہ اسٹارٹ فرام کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی چیز آپ نے فیل کی ہے؟ جی ظاہر ہے بحیثیت انسان ہر ایک کے ساتھ یہ معاملات رہتے ہیں نا، چاہے آپ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں اور آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ چونکہ ظاہر ہے کہ میری فیلڈ تھی، میں 2008 سے کام کر رہی ہوں نا، تو 2008 سے میں کام کر رہی تھی، صحیح چل رہا تھا سارا کچھ. 2016 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عروج دیا، الحمدللہ رب العالمین. 2017 میں اتنا مطلب میں بات نہیں کر پاتی تھی، ایون کہ اگر میرے گھر میں کوئی آیا نا، میں کہتی تھی نہیں مجھے ملاقات نہیں کرنی ہے. میں اس طرح کی ہو گئی تھی، میں بیان نہیں کر سکتی تھی. محفلوں میں لوگ میں دیکھ رہی ہوں کہ کال آ رہی ہے، نہیں میں نہیں اٹھاؤں گی، یہ مجھے بلائیں گے. میں بیان کرنے نہیں جاتی تھی. میں ٹیچنگ میں نے چھوڑ دی، مطلب پچھلے 20 سال سے میں پڑھا رہی ہوں، اس دوران میں نے ٹیچنگ چھوڑ دی. نہیں میں نہیں پڑھاؤں گی. کتابوں کو چھونے کا میرا دل نہ چاہے، جس کتاب کے لیے میں مرتی تھی کہ نہیں مجھے تو کتاب پڑھنی ہے، وہ ان کی کتاب ان کی کتاب، میں کہتی تھی نہیں. بس میں گھر میں خود کو میں نے قید کر لیا تھا. اچھا یہ جو سلسلہ ہے یہ 4 سال چلا ہے. پھر 4 سال تک میں نے، آپ دیکھیں میں نے کہیں کام نہیں کیا. مجھے کالز آئیں، میں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی. میں کسی ٹرانسمیشن میں کام نہیں کرتی تھی. ایون کہ میں نے کانٹینٹ رائٹر کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں. میں فیز نہیں کر پاتی تھی، کیمرہ فیز نہیں کر پاتی. آپ کو تو لگتا تھا کہ آپ جب آپ بولنے لگی کہ آپ کو جواب ہی نہیں؟ میرے پاس جواب تھے، ذہن میں ہوتے تھے، میری زبان سے ادا ہی نہیں ہوتے تھے. آیات میرے ذہن میں چلتی تھیں، میری زبان پر لفظ نہیں آتے تھے. ایسا لگتا تھا میری زبان ٹوٹلی بند ہو گئی ہے. اور اس دوران جو ہے نا میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، بچوں کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے میں نے بڑی مشکل کا سامنا کیا. پچھلے 1.5 سال سے میں نے اس پر کام کرنا شروع کیا. میں چونکہ پڑھتی پڑھاتی تو رہتی تھی، لیکن 1.5 سال اب میں نے ایم فل میں نے 2015 میں ایڈمیشن لیا، اب جا کے اس سال میرا کمپلیٹ ہوا. آپ دیکھیں 9 سال اہمیت رکھتے ہیں ایک ایسے بچے کے لیے جو آلریڈی پوزیشن ہولڈر ہو، اپنی یونیورسٹی کے اندر پوزیشن ہولڈر ہو، ٹاپ کلاس کی اسٹوڈنٹ ہو، وہ 9 سال وہ ایم فل میں لگائے. اٹ مینس کہ کوئی تو مسئلہ ہے نا. پچھلے 1.5 سال سے کام میں نے یہ کرنا شروع کیا کہ کچھ لوگوں کو میں نے مائنس کرنا شروع کیا جن کی نیڈ مجھے زندگی میں نہیں تھی. میں نے کہا نہیں یہ ایکسٹرا لوگ ہیں، ان کو مائنس کرنا چاہیے.
چونکہ دیکھو قرآن اور حدیث میں ایک چیز آپ کو واضح ملتی ہے، مومن جو ہوتا ہے نا وہ ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتی ہوں. میں نے ان لوگوں کو مائنس کیا، میں نے ان سے کوئی اختلافات نہیں کیے، نہ میں نے ان کی جو چیزیں میں ان کے لیے جاری رکھ سکتی تھی میں نے ان چیزوں کو نہیں روکا، لیکن میں نے ایک ڈور بنا دیا، اس کو کلوز کر دیا، یہاں سے آپ میں سے ہمیں سے بہت سے لوگوں کو یہی ضرورت ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے حافظ آباد سے، سائرہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سائرہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میم میرا یہ سوال ہے کہ رشتے کے بارے میں مجھے سوال کرنا تھا کہ ہم بہت پریشان ہیں، میرے والدین میرے رشتے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، تو تقریباً 5-6 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، تو وظائف وغیرہ بھی کرتی ہوں، جو بھی بتاتا ہے وہ کر لیتی ہوں وظائف وغیرہ، تو لیکن بہت پریشانی بنی ہوئی ہے، بات نہیں بن پاتی ہے دونوں طرف سے. اچھا تو سائرہ میں معلوم کر سکتی ہوں کہ آپ کی عمر کیا ہے اس وقت؟ عمر میری ایسے 24 سال 23-24 سال 25 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہی کہ 5-6 سال سے آپ کے والدین نے کوشش کریں آپ کا رشتہ ہو جائے؟ جی جی، سیکنڈ ایئر کے بعد میرا سلسلہ سٹارٹ ہوا ہے، بھائیوں کی شادی کے بعد. یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے وظائف بھی میں کر لیتی ہوں، اکثر بتاتے ہیں نا ٹی وی پہ، رمضان میں بھی بتاتے ہیں. اچھا تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ رشتے آتے ہیں یا نہیں آتے، یا آتے ہیں کوئی انکار کرتے تھے، کیا کیا وجہ بتاتے ہیں؟ آتے بھی ہیں تو بہت دن بعد، اگر آتے بھی ہیں مسلسل، کبھی یہ ہوتا ہے ہماری طرف سے بھی نہیں بات بن پاتی ہے اور ادھر سے بھی نہیں بن پاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور رشتے آتے بھی ہیں، بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت لوگوں کو کہتے بھی ہیں اور وہ بعد میں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں بس. سائرہ آپ کے والد حیات ہیں، آپ کے والد زندہ ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ سے، محمد امین ان کا نام ہے. دیکھیے بہن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لہن، جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. دعوت الوالد، اللہ کے نبی نے فرمایا والد کی دعا. آپ کے والد اگر صبح سنت اور فرض کے درمیان سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کی بندش کے اگر معاملات ہوئے بھی، ایک بات اچھا ہمیشہ بندش نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تدبیر ہوتی ہے نا وہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی بہترین رشتہ ہو جو مثال کے طور پر پاکستان سے باہر ہو، جو یہاں آیا نہ ہو، جس سے آپ کا اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیشہ بندش نہیں ہوتی. آپ پڑھتی رہیں، جو وظائف کر رہی ہیں کرتی رہیں، اللہ اس نیت سے کریں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوں. اگر بندش ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ سنت اور فرض کے درمیان فجر میں آپ کے والد صاحب پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، کیونکہ حدیث رسول ہے والد دعا کریں تو رد نہیں ہوتی. آپ خود جو ہے وہ آیت الکرسی کی کثرت کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور جن بہنوں کے رشتے نہیں ہوتے، عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح سورۃ الاخلاص، ہمارے جو سلسلہ چشتیہ کے جو اکابرین اولیاء کاملین تھے ان کی تفصیل تعلیمات میں سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گی تو انشاءاللہ رشتے میں آسانی ہو جائے گی. صحیح ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں، پھر میں آپ سے وہی سوال جو میں نے عائشہ سے بھی کیا تھا میں اس کا جواب بھی لوں گی، لیکن ان کے مسئلے کا بھی حل پہلے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. جی السلام علیکم. میری بیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ 2 سال اس کی منگنی کو رہے تو لڑکا کماتا نہیں تھا، صحیح سے جاب نہیں کرتا تھا، آئے دن مطلب جھوٹ بولنا کرنا، تو ہم نے اس بیس پہ رشتہ ہم نے ختم کر دیا. تو اس کی ساس نے ان لوگوں نے کافی زور کرا کہ نہیں کام کرنے لگا گا، اب 1 سال اور ٹائم دیں، لیکن ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس کے بعد ہم نے وہ رشتہ ختم کر دیا. تو کافی جگہوں سے انہوں نے میسج کروائے، تنگ کرا ہم لوگوں کو. تو اس کے بعد اب ماشاءاللہ میری بیٹی کے رشتے آتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے، کوئی نہ کوئی مسئلہ نکل جاتا ہے، سب پسند آ جاتی ہے، سب کچھ گھر بار ہم لوگ سب پسند آ جاتے ہیں. بس یہ کہ پھر 2 دن 3 دن بعد پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ نہیں. ابھی ریزن بتاتے ہیں ویسے کچھ بھی نہیں ہمیں تو کچھ، ہم آپ کے پاس اس لیے میں آئی ہوں کہ پتہ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اتنا وہ نہیں کرا. کافی لوگوں سے ہم نے معلوم کری، میری بہن نے پتہ کرا، انہوں نے کہ نہیں شاید آپ کے اوپر نا بندش کروائی ہوئی ہے. آپ کی بچی ہائپر ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہائپر، بہت زیادہ ہائپر. جب سے یہ رشتہ ختم ہوا بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ گھبراہٹ وغیرہ بتاتی ہے؟ آئے دن وہ بس پریشان. خواب وغیرہ دیکھتی ہے؟ کچھ بتاتی ہے خواب وغیرہ؟ بتاتی کچھ نہیں ہے، لیکن ہر منٹ پہ اتنا غصہ کرتی ہے نا تو ہم لوگ بس خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم زیادہ اس کو وہ نہیں کرتے. بہت زیادہ ہائپر ہوتی ہے. اچھا یہ علامہ صاحب میں آپ سے اس کا پہلے جواب لینا چاہوں گی. یہ جو پہلے بھی ہماری بہن کی کال آئی تھی اور جیسے بھی بتا رہی ہے کہ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو آلریڈی جہاں منگنی ہوئی تھی وہ لڑکا کچھ نہیں کر رہا، اور اب جو رشتے آتے ہیں وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہو جاتے، بات آگے بڑھ نہیں پاتی. کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہے. ایک رزق، ٹھیک ہے،
رزق کا وعدہ خدا کی طرف سے ہے, وہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ شادی جو ہے چاہے بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو, اللہ کی جانب سے ہمارے یہاں اصل میں ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں اگر کچھ تاخیر کا سبب بنتا ہے نا تو اس تاخیر کو ہم نگیٹو کی طرف لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے, اور خدا کی بارگاہ میں جیسے کیا کہتے ہیں رحمانی صاحب نے کہا سورہ اخلاص کا انہوں نے کہا ورد کرنا چاہیے, یا سورۃ فاتحہ کا 41 مرتبہ انہوں نے کہا, 41 دفعہ. جی اس میں ساتھ ساتھ ویسے بھی روزانہ انسان پڑھتا ہی ہے, سورہ رحمان کا اضافہ اور کر لیں, ٹھیک ہے. سورہ رحمان کی تلاوت ان کی بیٹی کرے یا نہیں کریں گی, جس کا معاملہ ہے وہ کرے تلاوت, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ والد نہیں, ان کی بیٹی خود کرے. دیکھیں مریض والد تو دعا کریں گے, جی جی, لیکن دوا استعمال کرنی ہے مریض نے, ٹھیک ہے نا. میں بیمار ہوں, میری دوا میرا بیٹا کھا لے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا, بیٹا میرے لیے دعا کرے گا, دوا میں نے کھانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بیٹی ان کی جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت کی پابند کرے, اور دیکھیں خداوند عالم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور یقیناً جو رد ہوئے ہیں اس سے بہتر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آج یہ شو میں آئی ہیں, تو آپ کے پروگرام میں آئی ہیں, لفظ شو مناسب نہیں ہوتا, اس پروگرام میں آئی ہیں, تو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں یعنی اللہ کی ذات ہے. اور یہ دو ماشاءاللہ روحانی افراد دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بھی فیض و برکات ہوں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چند مہینوں میں ہو جائے گا معاملہ ان کا. اچھا, پہلے یہ بھی ہوتا تھا عمران بھائی, ہم سنتے تھے کہ جی چلے بندش سے پہلے کہ کوئی عاشق بھی ہو گیا ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو کہ شادی نہیں ہونے دیتی, تو کیا ایسی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جیسے, اور یہ صرف خواتین پہ نہیں, میں نے بندوں کے حوالے سے بھی سنا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان پہ عاشق ہے کہ وہ نہیں ان کے آگے سے شادی ہونے دیتی یا شادی چلنے دیتی؟ ہاں, یہ تو کنفرم ہے کہ بہت ساری جگہ پہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ نہیں ہوتا, لیکن کافی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ کسی مرد میں کسی لڑکی میں کوئی ایک موجود ہوتا ہے, اس کے میدے میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے, اور باقاعدہ کبھی کبھی حاضری بھی دے دیتا ہے. وہ میدے میں چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے, میدے میں جگہ بنا لیتا ہے اپنی. خاص طور پہ لڑکیوں کی طرف کوکھ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ان کا اصل ڈیرا ہوتا ہے. اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کے معاملات ڈس آرڈر ہو رہے ہوتے ہیں بہت, اور زیادہ کمر میں درد کی شکایت بہت ہوتی ہے, کمر میں بڑا شدید درد ہے پیچھے کے حصے میں جو نا, وہاں پہ درد کی شکایت کرتی ہیں اکثر خواتین. تو جب کوئی باقاعدہ ان پہ عمل پڑ جائے تو حاضر ہو جاتا ہے, پھر گفتگو بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو مار دوں گا لیکن شادی نہیں ہونے دوں گا. اور بس اوقات شادی کر بھی دیں تو وہ شادی کے بعد وہ بالکل ظاہر ہو کے میاں بیوی میں پھڈے کراتا ہے اور وہ مار پیٹ تک کی نوبت لے آتا ہے. وہ بات الگ ہے, میرے ذہن سے وظیفہ نکل جائے گا, پہلے ان کے وظیفہ دے دو. سورہ قصص کی آیت نمبر 28 ہے, بہت مشہور, حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین تشریف لے گئے تھے, اس آیت کا ورد کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو میری طرف نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں, مجھے آپ کی طرف سے مدد چاہیے. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی فیملی ان کو ملی, پھر اللہ پاک نے ان سے ان کی شادی بھی کرائی. تو یہ نہ صرف شادی کے لیے بلکہ گھر بار, کاروبار, پیسہ, رزق, خوشیاں, تمام چیزوں کے لیے مجرب ہے. اب رہی بات کب پڑھنا ہے, تعداد کتنی ہو, اکثر سوال یہ کرتے ہیں. تو قرآن کی آیت کی دیکھیں, کوئی بھی برکت آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی پڑھیں گے نا, کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہو جائے گا. وہ اپنی سہولت دیکھ لیں, جو بھی سہولت ہو وہ پڑھیں. دوسرا میرا اپنا تجربہ ہے, سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام بڑا بابرکت ہے. تو میں نے جس کو بھی بتایا کہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام, ان کی والدہ ماجدہ کا نام, اور دائیں طرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک پرچے پہ لکھ دیں. جیسے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا, سامنے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ محترمہ لکھ دی, نیچے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے, پھر ان کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ لکھے. پھر لڑکی اپنا نام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کے نیچے نام لکھ دے, اور جو لڑکی کا کالم ہے اس کو ڈاٹ ڈاٹ ڈال کے چھوڑ دے, خوشبو لگا کے اس کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں یا سورہ نساء کی پہلی آیت پہ, یا جو آیت 22 پارے میں آتی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کسی بھی قسم کی پریشانی ہے نا, اہل بیت اطہار کی برکت سے دور ہو جاتی ہے. اس میں لپیٹ کے اس کو خوشبو لگا کے رکھ دیں, اور یہ نیت کر لیں کہ بھائی اس بیٹی کا, یہ لڑکے بھی کر سکتے ہیں کہ بیٹے کا رشتہ ہو جائے, تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ یہ مدد فرمائیں گے. خاص طور پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. لڑکیوں کے معاملے میں نے دیکھا ہے کہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں, تو جب بھی کوئی بیٹیوں کے معاملے میں مشکل آتی ہے نا, تو میں حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پہلے احسان ثواب کرتا ہوں. کوئی بھی قل پڑھ لیے, درود پڑھ لیا, پھر کہ اللہ دنیا میں سب سے محبوب ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ان کی سب سے محبوب حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ, اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے. پھر ان کے واسطے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میری بیٹی کا, بہن کا, فلاں کا معاملہ حل ہو جائے. اور آپ یقین کریں بہت جلد وہ معاملہ ایسے حل ہوتا ہے کہ انسان
دیکھتا رہ جاتا ہے کہ واقعی کیسے اللہ پاک نے حل کر دیے. تو لڑکیوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ جو بھی رشتے کے معاملے میں پریشان ہوتی ہیں, شوہر کے مزاج سے پریشان ہے, شوہر تنگ مزاج ہے, تنگ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, حضرت بی بی کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شعر بھی بنا سکتے ہیں, وہ فارسی کا شعر الہی بحق بنی فاطمہ کنی بنی ماں من خاتمہ. تو اس کو میں اپنے الفاظ میں کر لیتا ہوں, اردو کے الفاظ میں کہ الہی بحق سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میری مشکل کا کر خاتمہ. تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام اس میں کرائیں. بہت میں نے دیکھا ہے, بڑا ٹھنڈا میٹھا مجرب, ایک تو نا جلالی بہت جمالی ہے. اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کے میں نے دیکھا جب واسطہ کسی مشکل میں دیا نا, مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہاں سے پھر کام نہ ہوا. تو اس لیے لڑکیاں اپنے رشتے کے لیے, لڑکے اپنے رشتوں کے لیے ان مقدس ہستیوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بہت جلد انشاءاللہ خوشیوں کے ساتھ سارے کام ہوں گے. شادی ہونا مسئلے کا حل نہیں ہے, خوشیوں والی شادی ہونا بسنا ہنسنا یہ ہے. ورنہ شادیوں تو ایک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے شادی کے بعد, ایک پریشانی, ایک ٹارچر, ایک دماغ خراب, شوہر کی نیچر کچھ ایٹیٹیوڈ ہے, تنگ کر رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. تو شادی مسئلے کا حل نہیں, شادی ہو شادمانی والی, خوشیوں والی. اللہ پاک ایسی شادی کروائے. الہی آمین, الہی آمین. اچھا نور بھائی, بڑا خوبصورت ایک مجرب نسخہ جو ہے وہ ٹوٹکا ہے, وہ واقعی آپ ویسے بھی کبھی پریشان ہو تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھے, ہدیہ کرے تو ان کو, اور پھر تصویر جناب فاطمہ وہی جو ہم ہمیشہ نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں, وہ بھی آپ ثواب ہدیہ کرتے ہیں. تو بڑے اس کے اچھی ہم نے دیکھے جو سامنے نتائج آتے ہیں. میں یہ بات کر رہی تھی, دیکھیں آپ تو نور بھائی اتنا پڑھتے بھی ہیں, آپ لوگوں کو وظائف بتاتے بھی ہیں, آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی, آپ بھی کبھی ایسی کسی چیز کی لپیٹ میں آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں اس خانوادے سے تعلق ہوں جہاں ایک تو ہم سید ہیں, رضوی سادات ہیں, اور پھر والد صاحب رحمۃ اللہ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے. یہ بزرگوں کی اولادوں میں سے میں تو خیر ماشاءاللہ یہاں بھی کوئی 3 سادات ہیں, یہاں بھی بیٹے میں نقوی بھی ہے, رضوی بھی ہے. جی جی. اب معاملہ یہ ہوا 2020 کی بات ہے. اب میں حافظ قرآن ہوں, تو اس میں جتنے حفاظ ہوتے ہیں وہ 4 5 6 سپارے روزانہ پڑھتے ہیں اپنی منزل پکی کرنے کے لیے. تو سورہ بقرہ اور دوسرے اذکار میں مستقل روزانہ پڑھتا تھا. تو ایسا ہوا 2020 میں جو لاک ڈاؤن کے بعد کہ 2-3 چیزیں بڑی کامن ہوئیں, جو مجھے پھر شاید میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت تھی کہ مجھ پہ جادو ہوا, کہ میں سمجھا کہ جس مریض پہ جادو ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ ہوا کہ ایک تو میرا وزن 80 kg سے 4 مہینے کے اندر 60 kg پر آ گیا, 20 کلو وزن ایک دم گرا. دوسرا یہ چہرہ بدحواس سا ہو گیا. تھرڈ یہ مجھے انجانا سا خوف ہوتا تھا, کچھ ہو جائے گا, کچھ ہونے والا ہے. اچانک اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی جیسے کسی کی موت, جیسے میں خود مر جاؤں گا, یہ سامنے والا مر جائے گا. چوتھا یہ مجھے لوگوں سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, حتیٰ کہ میں 2013 سے جمعہ پڑھا رہا ہوں, 2013 سے درس و تدریس سے وابستہ ہوں, 2013 سے پروگرامز کر رہا ہوں. اس کے باوجود کوئی کسی بھی چینل کی کال آتی تھی, حتیٰ کہ جمعہ تک پڑھانے میں مجھے کوفت ہوتی تھی کہ میں لوگوں سے ملوں گا کیسے, اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی. اور اچھا اکثر بات کرتے کرتے میں بھول جاتا تھا میں بھول کیا رہا ہوں, میں بات کیا کر رہا ہوں. اتنی مطلب میں کبھی کہیں جا رہا ہوتا تھا علامہ صاحب, جاتے جاتے میں بھول جاتا تھا میں جا کہاں رہا ہوں. اتنی گھبراہٹ, بے چینی, پریشانی. تیسرا یہ کہ عجیب کے وسوسے اور خواب میں عجیب چیزیں نظر آتی تھیں. اچھا مجھے یہ گمان تھا یا شاید مجھے زون تھا نعوذ باللہ کہ میں تو سورہ بقرہ روزانہ پڑھتا ہوں, میں تو نماز پڑھتا نہیں بلکہ میں تو پڑھاتا ہوں, مجھ پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات جو ابھی بات ہمارے علامہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کی, بہن نے بھی کی, کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بھائی نماز تو آپ پر فرض ہے, وہ تو آپ کو پڑھنی ہے. بڑی اچھی مثال دی تھی کوڈنگ کی, کسی کتاب پر آپ کوڈنگ کروا لیں, اگر پانی گرے گا کتاب خراب تو ہوگی لیکن محفوظ ہو جائے گی, بچ جائیے. تو جو لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان پہ بھی جادو ہو سکتا ہے لیکن وہ پاگل نہیں ہوں گے, افیکٹڈ نہیں ہوں گے. میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا الحمدللہ. گھبراہٹ کے لیے جو میں نے چیز دی, مجھے اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی اس سے میرا دم نکل جائے گا. 2-3 چیزوں نے مجھے بڑا فاقہ دیا جو میں لوگوں کو بار بار کہتا ہوں. آیت الکرسی. آیت الکرسی کی بات یہ ہوا, میں نے اتنی کثرت کی. اچھا یہاں اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے. میں نے خود اپنے دوستوں سے کہا یار تم استخارہ کرو, میرے ساتھ معاملات کیا ہے. جیسے اپنا زامن بھائی سے کہا, ڈاکٹر صاحب سے کہا, بہن سے کہا, آپ دیکھیں کریں استخارہ کیا ہے. سب نے بتایا کہ جادو کے معاملات ہیں. اچھا اب شک یہ ہوتا ہے کس نے کرایا. وہاں میرے کچھ دوست, جیسے یہاں ایک میں مثال بھی دوں گا لوگوں کو, جب آپ کے ساتھ سے روحانی معاملات ہو نا, یہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی, زامن بھائی نے, آپ قرآن میں ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ, قرآن میں اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت میں, نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیں, ان کی روحانیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا کرم فرمائے گا. میں نے اپنے دوست سے سوال کیا یار یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اس نے بولا دیکھو ہمیشہ انسان جادو نہیں کراتے بلکہ جنات خبیث ترین مخلوق ہے, وہ تمہارے دشمن, ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی جادو ہوتا ہے.
اور کبھی یہ ایسا نہیں کہ کوئی انسان ہی ان کو انوالو کرے, وہ خود بھی آپ جی وہ خود کریں گے. آپ اچھے بولنے والے ہیں, آپ اچھے پڑھنے والے ہیں, آپ بہترین کامیاب بزنس مین ہیں, آپ کو تباہ برباد یا آپ کو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کرنے, ان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ پہ, نروز پہ اٹیک کرتے ہیں. اچھا مثلا کالر ہے جی شازیہ, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی شازیہ جی, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آپ سے سوال کرنا تھا. جی اور بلکہ یہ میری رہنمائی فرمائے کہ مطلب مجھے بیٹے کی میں نے شادی کی, تو میرا نام شازیہ ہے, میرے بیٹے کا نام محمد احمد ہے, میری بہو کا نام رومیسا ہے, اس کی والدہ کا نام ہے نیلم. یہ رہنمائی فرمائے کہ یہ ہمارے لیے لڑکی اچھی ہے تو بہتر ہے ہمارے لیے, کوئی ایسا جادو وغیرہ کا کوئی چکر تو نہیں ہے یا کوئی ایسی کوئی. اچھا میں شازیہ ابھی آپ کی بیٹے کی شادی پکی ہو گئی ہے؟ جی شادی میری بیٹے کی فروری میں ہو گئی ہے. پکی وہ اگلے شاید فروری ہو چکی ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات ذہن میں رکھیے, مجھے بریک لینی ہے, آپ نام سنیں پھر ہم کو بریک کے بعد جواب دے دیں گے. بہت اہم جواب ہوگا بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک لینے, بریک کے بعد حاضر ہوتے, کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی روزگار پہ بندش ہے, رشتوں پہ بندش ہے, گھر میں خوشیوں پہ بندش ہے, نظر لگ جاتی ہے, اس کا کیسے علاج ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا نظر بد تو ہے لیکن کبھی کبھی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اور بحیثیت ماں یہ میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے کہ میں بھی جب اپنے بچے کو بہت دل بھر کے بڑے پیار سے دیکھ لیتی نا, تو اسی وقت کوئی نہ کوئی فوراً چیز, جیسے علامہ صاحب نے شو میں کے آغاز میں کہا تھا کہ جادو میں تو پھر چلے ٹائم لگتا ہے لیکن نظر فوری جو ہے نا وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. اور میں بریک پر جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کیس اسٹڈی بھی موجود ہے, ثنا میں ان سے بات بھی کروں گی, لیکن ایک سوال میں نے کچھ علماء دین سے بھی یہاں پر پوچھا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ان پہ کبھی آپ نے کوئی چیز ایسی فیل کی ہو؟ عمران بھی آپ نے کبھی ایسی کوئی چیز فیل کی اپنے اوپر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شارٹ سنا دوں, میرے تو بہت لمبے اسٹوری ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ کہ 2023 کے اندر میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا ماشاء اللہ. نکاح کے 2-3 مہینے بعد فیملی کے ساتھ عمرے پہ چلے گئے, جیسے آپ کو پتہ ہے, اور اچھی فیملی, خوشحال گئے, اچھے گئے, مزے سے گئے, سب عمرہ کر رہے ہیں. اور آنے سے 2 دن پہلے تیاریاں سب کچھ پیکنگ ہوئی, اچانک وائف بیمار ہوئی اور اللہ کو پیاری ہوئی وہیں پر ہی. ایک تو بہت بڑی میری زندگی میں نظر کا اثر یہ نظر آیا. وہاں سے آنے کے بعد بھی یہ کہ بہت ساری چیزیں خاص طور پر انسانی خوشی پہ نظر لگتی ہے, گاڑیوں پہ نظر لگتی ہے. میں نے ایک پلاٹ خریدا, وہ جب تک چھپا رہا خاموشی سے کام چلتے رہے, پلاٹ پراپرٹی کا کام ادھر سے ادھر کر رہا ہوں, چل رہا ہے. جس دن میں نے سارے دوستوں احباب کو ایک دن کوئی تقریب تھی وہاں لے گیا, سب کو دکھایا گیا یہ پلاٹ میرا, وہ دن آج کا دن پلاٹ 3-4 سال سے وہیں اسٹاپ کھڑا ہوا ہے وہ, اور کچھ پڑھ لو کچھ بھی کر لو کوئی اثر نہیں ہو رہا. دوسری بات گاڑیوں پہ لگتی ہے, گاڑی میں پکنک پہ ہم لوگ گئے, بڑی گاڑی اس میں خوش شوق میں, ایک بندہ میرا وہ تھا اپنے ٹی وی ٹیم کا تھا ہمارے, ہم لوگ میرے فارم ہاؤس پہ گئے, وہاں سے واپس کرنا میں ڈرائیو کروں, میں نے کرو گاڑی اچھی ہے کتنے کی کیا ہے, میں نے کہا یہ بیٹھے چلیں نیشنل ہائی وے پہ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں چلتے چلتے ایک دم گاڑی پتہ لگا کیا تو اوپر بیٹھے جا رہے ہیں, کیا ایک دم نیچے پچک گئی کر کے, بھائی کیا وہ مڑ کے دیکھا تو اس کا ایک ویل نکل کے وہ دور گھومتا ہوا جا رہا تھا مین ہائی وے پہ. ارے اس کو کیا ہو گیا پورا, حالانکہ بڑی گاڑی کا کبھی اس طرح ویل نکلتا نہیں ہے. بہرحال اللہ کرتا وہ دعائیں پڑھ رہے تھے, سائڈ میں گاڑی لگائی, وہ کسی پنچر والے کے پاس رکی, ٹائر اٹھا کے لائے, وہاں سے اس کو سارے نیٹ ورک کھلے, اس کو لگایا, جوڑا ٹھیک کر کے کس طرح گھر پہنچے, اللہ کے فضل سے پہنچ گئے. ابھی اسی عید کی بات ہے رمضان کی, کہ وہ عید کے دن جو ہے نا, وہ عید کے 3-4 دن بعد کہیں سے وہ فیملی کے ساتھ مل کے آ رہا تھا, فیملی کو اس کے گھر پہ اتارا میں نے اپنی, اور بس گھر پہنچنے قریب ہی تھا کہ وہ سامنے گاڑی آئی, اس نے تھوڑا سلو کیا, میں نے بھی سلو کیا, پیچھے آ رہا تھا پانی کا ٹینکر, اس نے ڈھس کر کے ٹکر ماری, بس مجھے جھٹکا لگا, میں کہ ہوا کیا ہے. اب نیچے اتر کے دیکھا تو میری گاڑی کا اچھا خاصا تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کا نقصان, پانی کا ٹینکر پورا, بس وہ تو کرم یہ ہو دعا کی برکت سے, کو زیادہ جان بھی بچ گئی, جان بھی بچ گئی. فیملی کو بس 10 منٹ پہلے اتار کے پہنچا تھا, میں گھر کے قریب ہی تھا. اب وہ ظاہر ہے ویزل کی چیزیں, لائٹ ڈگی شگی سب اچھی خاصی مہنگی آ جی, وہ سارا ریپلیس کرایا, تو وہ یہ گاڑی پہ ہو گئی. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ ابھی پھر ریسنٹلی پچھلے ہفتے اسی گاڑی کا جو ہے نا پھر وہ اسی اشارے فیصل پھر ایک ایکسیڈنٹ جو ہے نا وہ فیملی سے ہو گیا. کہ وہ اس کے اوپر پھر وہ پنودی چل رہی, اللہ پاک محفوظ فرمائے. تو چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی چیزیں بتائیں. یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں, لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی آپ دنیا کو وظیفے بتا رہے ہیں اور آپ پہ خود پہ اثر نہیں ہوتا, نظر لگ جاتی ہے, تو ہم پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے. جس طرح ہم لوگ شو میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, بہت سے بے تکلیف جو دوست ہوتے ہیں, بھائی بڑا پیسہ ملنے ہوگا, تم تو بڑا پیسہ کما رہے ہو, تم تو ہر شو میں جا رہے ہو, تو کہنے والے کی نظریں پتہ نہیں کہاں سے ہوتی ہیں. کپڑوں پہ ایسی لگتی ہے, کپڑے پہنے, کپڑے بڑے اچھے, شادی میں کھانا کھانا, پوری ڈش الٹ گئی, اور معلوم سارا تیل پانی سارا برابر ہو گیا, کپڑوں نے بھی کھانا کھا لیا. کبھی چلتے چلتے جا رہے ہیں, خود بھی ہوتا ہے, اب خود آپ کو اپنے کبھی کپڑے اچھے لگ رہے ہیں تو فوراً کیسے داغ تو لگے نہیں, دوسروں کو ضرور لگتے ہیں. دوسرے لڑکیوں نظر ہوتی ہے بھائی پہ, کسی ارے تمہارا بھائی بڑا پیارا, جو ریٹائر کرو مجھے دے دینا. ماسیاں گھر کی سب سے بڑی نظر والی ہوتی ہیں, باجی پردے جب اتارو تو مجھے
مجھے دے دینا, باجی آپ یہ الماری خالی کرو تو مجھے دے دینا. ایک بھائی ان سے صفائی کرانی ہے, وہ باجی آپ کی چپلیں پرانی تو مجھے دے دینا. اب پتہ لگا چپل کی ایڑی ٹوٹ گئی کہ کچھ ہو گیا, تو کس کس کی نظر سے بچے بندہ, کپڑے کنڈی میں پھنسے پتہ ٹر کر کے والے پورا کرتا پھٹ گیا. یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں. پڑھ پڑھ کے اللہ سے پناہ مانگ کے کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھیں, تو اللہ پاک پناہ میں رکھتے ہیں, اللہ کسی بڑی مصیبت سے بچا رہتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جب ہم نے دم کر لیا, دعا کر لی یا تعویذ پہن رکھا ہے پھر بھی کیوں ہو رہا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی بڑی آفت سے بچا لیتے ہیں. آزمائش تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. تو یہ سمجھنا کہ جو عملیات کر رہے ہیں ان پہ جادو نہیں ہو سکتا, یا عملیات ہو سکتے, جادو کرنا جو ان پہ تو زیادہ اٹیک ہوتا ہے, خطرناک والا قسم کا, کہ وہ ان کی طرف تو یعنی جنات بھی پاور پھینکتے ہیں اور انسان بھی پھینکتے ہیں. پھر جو شخص کاٹ کر رہا ہے اس پر ریئیکشن بھی آتا ہے خطرناک والا, کہ جی جس کی آپ اتار کر رہے ہیں, کاٹ کر رہے ہیں, اگر آپ نے اپنا حصار نہیں کیا تو اس کا پلٹ کے بدلہ اس پر آتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لیتا ہے. تو اس طرح کیفیت چلتی ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو چھوٹی موٹی چیزیں کبھی بڑی کبھی چھوٹی, ایسی مشکلات آ جاتی ہیں انسان کے اوپر کہ پتہ لگا کہ کچھ بھی نہیں, ایک دم بیٹھے بیٹھے گھر کی چھت گر گئی, پنکھا گر گیا, دیوار گر گئی, ایسی خراب ہو گیا. کبھی ہوتا بھائی تم تو بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھو, ایسی تمہارا فرسٹ کلاس چل رہا ہے, ابھی کیا گیا معلوم ہو کہ جی ایسی صاحب جل گئے, ایک کو ٹھیک کرا تو دوسرا ایسے جل گیا, اس کو ٹھیک کرا تو تیسرا جل گیا. یہ باقی چیزیں ایسی لوگ آئی ایم شور جو سن رہے ہیں, میں بھی سن رہی ہوں, میں ریلیٹ کر سکتی ہوں. علامہ صاحب آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی؟ دیکھیے جیسے ابھی فرما رہے تھے, میں بھی اس بات کو کہوں. دیکھیے سب سے زیادہ جو ہے یہ جو شیاطین ہو گئے یا شیطان کے لیجیے, ورگلانے والا جو ہے, وسوسے جو ہیں, عام آدمی سے زیادہ جو افراد روحانی ہیں یا دین سے وابستگی ہے ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں. شیطان کا کام سینما وغیرہ میں تھوڑی ہے کہیں, اس کا کام تو مسجد مدرسے کے دروازے پر ہے, یہاں بیگانہ ہے اس نے تو ٹھیک. اور شیطان کام کیا کرتا ہے, وسوسے کیسے ڈالتا ہے وہ. سپوز کیجیے ہم نے کوئی اچھی میڈیس پڑھی, تبھی اچھی کی, اور اس نے وہیں دماغ پہ کام کرتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. ضامن صاحب کیا تم نے میڈیس پڑھی ہے, تم سے بڑا ذاکر تو کوئی ہے ہی نہیں. یہیں پر دیکھنا ہے کہ یہ میں کس طرف جا رہا ہوں یہ پہ, ٹھیک ہے نا. کبھی وہ شہرت دکھا کے ورگلاتا ہے اور کبھی خوف زدہ کر کے ڈراتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ سارے معاملات اسی طریقے سے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بینگ ایک صاحب علم کی زیادہ تر برین اس پہ وہ کرتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ صرف ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نسبتاً عام لوگوں کے ہم لوگ تھوڑا سا ورد کر لیجیے, ذکر کر لیجیے, یا اوقات تھوڑا بہت خدا کے لیے یہ تسبیحات میں مصروف رکھتے ہیں, ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے سانے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ باقی لوگوں کو نہیں تمام تر شیاطین سے پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں نا, تو شیطان کو میرے لگتا ہے خاص خنس بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے. صاحب علم لوگوں سے اور جتنی رکاوٹیں, آپ یقین جانیں کہ جتنی رکاوٹیں مالی اعتبار سے اور کیا کہتے ہیں صحت کے حوالے سے جن کا ہم لوگوں کو سامنا ہوتا ہے, اتنا عام آدمیوں کو نہیں ہوتا سامنا. فرق یہ کہ ہم اظہار نہیں کرتے ان چیزوں کا, بہت ساروں کا, ٹھیک ہے نا. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے مسائل سے گزر رہے ہیں, لیکن اظہار نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے مطلب بیٹھا ہوا ہے, اس کو اندر کتنی بیماریاں ہیں وہ خود جانتا ہے, لیکن وہ اپنی بیماریوں کو اظہار نہیں کرے گا. کبھی ورنہ کون آئے گا اس کو علاج کرانے کے لیے, وہ اپنے علاج نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں انسان ہونے کے ناطے یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے, اچھے اثرات بھی برے اثرات بھی. اور یاد رکھیے کہ انسانی نظر کے معاملات بھی بہت کم ہوتے ہیں. جو جنات کی اور شیاطین کی جو نظر ہوتی ہے اس کے اثرات زیادہ ہیں. اگر آپ 100 افراد دیکھیں نا, آپ 100 جو نظر بد کا شکار ہوئے ہوئے ہوں, اس میں سے آپ کو 20 سے 25% ایسے ہوں گے جو انسانی نظر بد کا شکار ہوں گے. 70 to 75% ایسے ہوں گے کہ جو جنات کے اثرات کے زر اثر ہوں گے. اس کا مطلب جو ہمارے آس پاس جو ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے, پر ان کی اگر مائکروسکوپ سے آپ دیکھیں نا, یہ میں فقط دینی بات نہیں کر رہا ہوں, مائکروسکوپ سے دیکھیں, یہ تحقیق ہے, یہ جتنی انسانی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جنات کی آبادی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر گھر کے اطراف میں کتنے جنات موجود ہیں ہمیں نہیں معلوم, اس میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی. اور علامہ صاحب جیسے جیسے ہماری آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ہم نے بہت ساری ایسی جگہوں پہ بھی مطلب بسیرہ کرنا شروع کر دیا جو پہلے ویران ہوتی تھی. تو کیا اس کی وجہ سے بڑا, کیونکہ ہم نے بھی دیکھیں اگر ماضی میں چلے جائیں تو ہر آبادی ویران تھی, ٹھیک ہے نا. کبھی قبرستان ہوتے تھے, آج آبادیاں ہیں, جو آج آبادیاں ہیں نہیں معلوم 200 سال بعد وہ قبرستان میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ تو معاملہ جگہ چل رہا ہے, یہ تو یہ نظام چل رہا ہے, سرکل چل رہا ہے یہ. لیکن اس میں ضروری ہوتا ہے کہ مقام کاروبار اور مقام رہائش اس کا انتخاب کرتے ہوئے جو ابتدائی آداب اور وظائف ہیں ان کو انسان کیا کر سکتا ہے, احتیاط کر سکتا ہے, ضرور برتے تاکہ ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے پریشانی سے بچنے کے لیے. اچھا ہماری کالر تھی, انہوں نے جن کے بیٹے کی اگلے مہینے
انہوں نے کہا کہ شادی بھی ہونے جا رہی ہے, وہ پوچھی تھی کہ کہیں بہو پہ ایسی کوئی چیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں استخارے کے حوالے سے ہم نے رمضان شریف میں بھی یہ پروگرام کیا تھا. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا. جہاں انسان مطمئن ہو جائے وہی اس کے لیے استخارہ ہے. جہاں وہ تذبذب کا شکار ہو, کنفیوز ہو. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا بہن کی, کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو شادی کروانے کے بعد مائیں آتی ہیں کہ آپ استخارہ کریں کہ کیا یہ رشتہ رہے گا یا نہیں رہے گا. آپ اندازہ کر رہی ہیں مطلب یہ, ہاں, تاکہ وہ ختم کر دیں. نعوذ باللہ. اب یہاں یہ معاملہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں میں استخارہ کروں, میں ایک انسان ہوں, عمران بھائی کر رہے ہیں, زامن بھائی کر رہے ہیں, ہم تینوں انسان ہیں, ہم سے غلطی ہو سکتی ہے 100%. یہ نہیں کہ ہمیشہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی منوعان صحیح ہو. استخارہ کی روحانی معاملات ہے نا, ہمارا معصومین تھوڑے ہیں, ہاں علم العادات سے بھی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, علم العادات سے ہمارا 1 تھا ہم نے 2 کر دیا, 3 تھا 5 کر دیا, یا تسبیح کا استخارہ اس میں کوئی ہمارا ذہن بیٹھ کر ہم نے کچھ اور کر دیا. رشتہ بہت بہترین تھا, ہم نے منع کر دیا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا جو معنی ہے نا استخارے کا, وہ ہے خیر کو طلب کرنا. جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہترین استخارہ ہے, پھر مت کہیں بھی مت جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے خاطر کر لیجیے. میں نے شادی کی, میں نے گاڑی لی, میں نے گھر خریدا, میں نے کوئی استخارہ نہیں کیا, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دیا. میں نے دیکھا تھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے, وہ سب تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور نور بھائی کبھی کبھی اتنا افسوس کی بات ہے, ایسے رشتے بھی ٹوٹتے ہوئے دیکھے جن کے استخارے بہت بہترین بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی خیری کچھ ایسی چیزیں جو کہ صرف خدائے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے, وہ ہاں ہم عام انسان جو ہے نا اس کو نہ پریڈکٹ کر سکتے, نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور کیس اسٹڈی موجود ہے. ثنا, السلام علیکم. ثنا. وعلیکم السلام. ثنا, میں چاہوں گی جو آپ کا مسئلہ ہے جو درپیش ہے وہ ہمارے علماء کے سامنے پیش کریں. ہاں, ہماری دکان ہے بولڈن مارکیٹ میں, 40 سال ہو گئے تقریباً دکان کو ہماری. اس دکان پہ سب سے پہلے ہوٹل شروع کیا تھا, چائے کا ہوٹل نا, تو وہ تقریباً 6 مہینے چلا, اس کے بعد نہیں چل سکا, وہ بند کر دیا. اس کے بعد پھر الیکٹرانک آئٹم رکھا تو وہ بھی نہیں سیل ہو رہے تھے, پھر وہ بند کر دیے. پھر الیکٹریشین کا جو سامان ہوتا ہے پارٹس وغیرہ, وہ الیکٹریشین کی چیزیں وہ رکھی تھی, وہ بھی نہیں چل پا رہی تھی. اس طرح دکان ہم لوگوں نے بند کروا دی. اب ہماری دکان بند پڑی ہوئی ہے. اب سب کی کوشش ہے کہ اس کو بیچ دیں. بہتر یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس سے کوئی پروفٹ, کوئی منافع نہیں ہو رہا, نہ وہ کرائے پہ جا رہی ہے, نہ کسی بھی طریقے سے کرایہ بھی نہیں کوئی. یعنی کتنے سارے آتے ہیں بروکر, وہ دکھاتے ہیں, کوئی کرائے پہ لیتا ہی نہیں ہے اس دکان کو, اور نہ بک رہی ہے. ہم بہت اس حوالے سے پریشان ہیں. ابھی تک ایسی تالا پڑا ہوا اس دکان پہ. کوشش کری 2-3 دفعہ جو چلی وہ بھی یعنی لگا کاروبار کرنے کی, وہ نہیں چل سکی, اس لیے بند پڑی. تو آپ لوگ چاہ رہے ہو کہتے ہیں, میں عائشہ آپ سے میں اس کے لیے ایک وظیفہ ان کو بتاتی ہوں. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اس میں آیا ایکسپرٹ ہیں یا نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا ہوتا ہے, پھر جا کر اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو زیادہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وظیفہ میں یہ بتاؤں گی کہ ہر نماز کے بعد یا جب آپ کو موقع ملتا ہے, سورہ شورا کی آیت نمبر 19 ہے, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اس آیت کا ورد کرنا ہے. اچھا, اس سے بھی اگر آسان اگر میں کروں تو روزانہ ڈیلی بیسس پر 41 دن تک, اگر اس میں کہیں پر بھی ناغہ ہو جاتا نا تو دوبارہ سے آپ نے 41 کی تعداد کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں 2 فائدے ہیں. اللہم یا شکور, اللہم یا شکور, یہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر 41 دن تک اس پر پانی پر دم کرنا ہے. چاہیں تو آپ چہرے پر بھی لگا سکتے ہیں, اس سے چہرہ نورانی ہوگا, رنگت صاف ہوگی. اچھا, اس کا ایک اور فائدہ, اگر آنکھوں پر لگاتے ہیں تو آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی. ٹھیک ہے, اور رزق میں بھی برکت ہوگی. اگر کوئی بندش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندش کو بھی ختم فرما دیں گے. یہ بہت آسان ہے, اللہم یا شکور. اچھا, شکور چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکور ہیں. اب اس میں جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر گزار ہوگے, اگر تم شکر کرتے رہو گے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو اور مزید بڑھا دیں گے نا. تو شکر کرنے کی عادت کو اپنے اندر شامل رکھیں اور کوشش کریں, اگر یہ کام نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں. خدا ایک نہ ایک, کسی کی بھی محنت نہ اکارت نہیں ہوتی ہے. آپ نے کبھی کوئی محنت کی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو کہیں نہ کہیں دیتے ہی ہیں, دے گا ضرور. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم نے شکر کرنے میں بھی اب کنجوسی شروع کر دی, تو وہ کتنی رحمتوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے, اور وہ پھر وہ کتنا ہمیں اور زیادہ ایکسپوز کر دیتا ہے اور شیاطین کے سامنے, جو ہم شکر ہی ہم نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, شیطان جس سے پریشان ہوتا ہے نا
اس انسان سے پریشان ہوتا ہے جو ہر بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور سب سے بڑی شکر کی دعا یہ تھی الحمدللہ. الحمدللہ. ہر بات میں کیا حال ہے؟ الحمدللہ. کاروبار کیسا ہے؟ الحمدللہ. الفاظوں کی تاثیر ہوتی ہے. جب آپ الفاظوں کو اچھی طرح سے، مثال کے طور پہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، میں ضامن بھائی کی تعریف کر رہا ہوں، اچھے الفاظوں کا انتخاب کیا تو آپ کے دل پہ اثر پڑتا ہے، تو وہاں کا انوائرمنٹ پازیٹیو ہو جاتا ہے. ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. میں وظائف بتا دوں جب ٹائم کم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام جس کی آپ کثرت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. ذہن میں رکھیے گا رزق کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح قدرت میں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب و کتاب کا رزق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا رزق کا اکاؤنٹ آسمان، فی السماء رزقکم، تمہارا رزق کا بینک اکاؤنٹ آسمانوں میں، پریشان نہیں ہونا. یا مالکو یا رزاقو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 نام یا مالکو یا رزاقو، یا مالکو یا رزاقو. اگر اس کے وظیفہ کرنا چاہیں تو 313 مرتبہ یا 100 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں یا کثرت کرتی رہیں. یا مالکو یا رزاقو، یا مالک یا رزاقو، کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا فَاسْقُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم بس میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں. تو آپ جتنا اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان کرتے رہے گا. اور آپ کے سامنے ذہن میں یہ کہ بندش ہے یا جادو ہے تو آپ آیت الکرسی کی کثرت کرتے رہیں، سورہ فاتحہ کی کثرت کرتے رہیں، سورہ اخلاص. آج جمعے کے دن اب کوئی کہتا نا کہ میرا کام ہوتا ہی نہیں ہے، اعوذ باللہ، اسے چاہیے وہ ہر شب جمعہ اور جمعے کے دن 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے. اور اخلاص پڑھنے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصالہ ثواب کر کے نبی اسلام کی بارگاہ میں سفارش کریں. بی بی فاطمہ کا نام لے کے اللہ تعالیٰ معاملہ حل فرما دے گا. کیا پیاری بات کی. جیتے رہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے زینب. السلام علیکم جی. پلیز ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے. زینب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ارے کاغذ کاپی دے دے. جی کاغذ اور کاپی اگر آپ نے پکڑ. جی وعلیکم السلام. زینب کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی آ رہی ہے. میں یہ جیسے نور صاحب نے بتایا تھا نا کہ ان کے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ نظر بد یا جو بھی ان کے کسی کام میں دل نہیں لگنا اور اٹھنے کو دل نہیں کرنا. اسی طرح 1-1.5 سال پہلے میری بیٹی پڑھاتی ہے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ بالکل ذہنی طور پہ جیسے کہتے ہیں نا بالکل اس کا ذہن کام نہیں کر رہا اور وہ بار بار بھول جاتی ہے اور اسے ڈرانے خواب آتے ہیں. کام وہ ابھی بھی کر رہی ہیں لیکن پورا دن اس کو جیسے اٹھا ہی نہیں جاتا. دن میں 4-6 بار چائے پی کے 1 پیالی پھر اٹھتی ہے. کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا اور بہت اس کی طبیعت خراب ہے. اسے ایسے لگتا ہے کہ اب میرے پیرنٹس مر جائیں گے تو میں کیا کروں گی. اور ہر وقت خوف کا شکار رہتی ہے اور کچھ مطلب ہر وزن بھی اس کا بڑھ گیا، ڈپریشن کا شکار ہے. علاج بھی کر رہے ہیں لیکن وہ اس سے وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ مجھے یہ بتائیں زینب، صرف ایک سوال کا جواب مجھے دیجیے گا کہ آپ کیا اپنی بیٹی کو کسی ویسے سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی لے کے جا رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہم یہاں پر جہاں اتنی باتیں کرتے ہیں تو ہم نفسیاتی پرابلمس کے ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم ہر چیز میں مطلب جو سائیکیٹرسٹ ہیں تو ان کے پاس بھی ذرا کنسلٹ کرنا چاہیے. تو آپ لے کے گئی ہیں؟ اچھا یہاں ایک بات کر دوں کیونکہ میں نام لیا تھا. میں نے یہاں اپنی حکمت کی دوا بھی ذہنی طور پہ استعمال کی تھی کیونکہ جب آپ پہ جادو کے معاملات ہو، نظر بد ہو تو آپ کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس میں ایک دوا ہوتی ہے معجون نجا، یا پھر آپ کو صرف جڑی بوٹی لینی ہے تو چھوٹی چندن کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے. چھوٹی چندن اور شہد کو ملا کے، جیسے ہم سب لوگ ہیں جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ شہد کے ساتھ اس کا استعمال کریں گے تو ذہنی تقویت اور نظام اعصاب کے لیے سب سے بہترین دوا ہوتی ہے. جو میں نے خود بھی دوا استعمال کی تھی. چھوٹی چندن بہت سستی مل جائے گی، آپ اس کو کھرل کر لیں یعنی کہ اس کو پیس لیں اور پیسنے کے بعد اس کو شہد کے ساتھ ملا کے استعمال کریں گے تو ذہنی تناؤ جو ہوتا ہے، ڈپریشن جو انزائٹی ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ ایسے سے ختم ہو جائے گا. علامہ صاحب کو کیونکہ وقت مختصر ہے تو بس میں آپ سے جی بہت تیزی کے ساتھ بات بتا دوں کہ دیکھیے ایک تو ایک معمول بنائیں، ایک تسبیح زیادہ نہ صحیح، اگر 10 پڑھ سکتی ہیں 10 پڑھیں، ورنہ ایک تسبیح ہر آدمی، خالی آپ کے لیے سب کے لیے ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صبح میں اور ایک شام میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد رزق کے حوالے سے میں قول بیان کر رہا ہوں مولا کائنات کا. مولا نے کہا کہ میں، اور بہت کم موقع کے اوپر انہوں نے باپ کی قسم کھا کے کہا ہے، انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی، قسم کھا کے گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اچھا ہو اور آخرت سے اچھی ہو. دنیا کیسے اچھی ہو کہ معاشی اعتبار سے اچھی ہو، آخرت کیسے اچھی ہو کہ آتش جہنم سے محفوظ ہوں. میں کہا کہ میں ابو طالب کا بیٹا گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی، ایک کام تم کر لو، دونوں کی ذمہ داری میری ہے. اور کیا کام ہے؟ کہا کہ من صلی فجلس فی المصلی الی طلوع الشمس،
फ़कत एक काम करो कि अव्वल वक्त नमाज फ़जर में जब फ़जर के लिए उठो, नमाज़ पढ़ने के बाद इतनी देर तक मुसल्ले पर बैठे रहो कि सूरज तुलू हो जाए। ये काम तुम कर लो। 24 घंटे में से 23 घंटे शहर शहर करिया करिया ठोकरें खाकर रिस्क ढूंढने से बेहतर ये है 23 घंटे तुम्हारे मैं महफूज कर दूंगा, 1 घंटा तुम मुसल्ले पर बैठो। इस अमल को आबाद हो। और ये कई कई जगह आजमाया है, लोगों को बताया है, लोगों के हालात तब्दील हो गए। फ़कत सुबह में इतनी देर तक मुसल्ले बैठे रहें, नमाज के बाद तिलावत करते रहें, विर्द करते रहें, कुछ भी करते हैं, दुआ ज़्यादा मुसल्ले बैठेंगे, कुछ न कुछ मांगेंगे अल्लाह से, राब्ता रहेगा, कनेक्शन बाकी रहेगा। ठीक है, तो मौला कहने ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ तुम्हारी दुनिया के माश की भी और आखिरत से आतिश जहन्नुम की भी। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनको इख्तियार कर रहे हैं हम, ज़िंदगी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमने खुद बना ली है। अपने जहन को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव न रखें। पॉजिटिव रहेगा, तवानाइयाँ रहेंगी, रूहानी भी जिस्मानी भी। नेगेटिव रखेंगे आप, जो सलाहियतें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। सही, बहुत शुक्रिया जी इमरान साहब आपका, अल्लामा साहब आपका, नूर है आपका, आपको बहुत शुक्रिया। आयशा आप भी इतनी रहनुमाई करती हैं और हमारे साथ केस स्टडी मौजूद थी। अल्लाह आपको परेशानियों को दूर करे। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही मंडे को, और मंडे को आपको पता है कि यकम मुहर्रम है और अल्लाह पाक आने वाले इस महीने में हम तमाम तर लोगों के लिए अच्छाई, बेहतरी और खैरियत लेकर आए। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।